अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एहसास का रिश्ता का पार्ट 2 या मैं लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मसहरी सोफ़ों और कुर्सियों की उठापटक से पैदा होने वाली आवाज़ों पर 5 साल पुरानी आवाज़ों की बाज़गश्त हावी थी। सारे सामान को ठिकाने लगाते लगाते 3 से 4 घंटे तो लग ही गए। मिट्टी और गर्द ने अलग होलिया बिगाड़ के रख दिया। 5 बजे के करीब जब वो नीचे आई तो भूख और सर्दी से बुरा हाल हो रहा था, और ज़्यादा बुरा हाल देगची का ढक्कन उठाकर हुआ। वो भूख से मर भी रही होती तो भी शलजम गोश्त नहीं खा सकती थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा अभी है तुम्हारा। आपा का ख्याल था कि आज सब लोग बाहर लंच करेंगे तो आज शलजम गोश्त बना लेते हैं। असल में तो मेरा ही बड़े दिनों से दिल चाह रहा था आपा के हाथ का बना शलजम गोश्त खाने का। उसे शलजम गोश्त और इसकी हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो तुम यहाँ क्यों ठंड में खड़ी हो, हीटर के पास जाके बैठो, बाल भी सूख जाएंगे वरना ज़ुकाम हो जाएगा। मैं गुल बीबी से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना दें। तकरीबन पौन घंटे बाद हीटर के पास फ्लोर कुशन पर बैठे इसने अभी पहला निवाला ही लिया था कि पूरी पलटन लाउंज के दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी। ये तुम इतना ज़बरदस्त सा लंच छोड़कर आलू की भुजिया खा रही हो? इसके करीब ही दूसरे फ्लोर कुशन पर बैठते हुए फारा ने इसकी प्लेट में से आलू का कतला उठाकर मुंह में डालते हुए बोला, वैसे हम तुम्हारे लिए पैक भी करा कर लाए हैं। फहद ने असफंदियार के हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया, जो वो अगले ही लम्हे डाइनिंग टेबल पर रखकर खुद सामने टांग पे टांग रख के सोफे पर बैठ गया था। बेटा वो चॉकलेट केक तो नहीं है ना फ्रिज में? इसी लम्हे गुल बीबी मज़ीद शर्मिंदा करने चली आई। अभी थोड़ी देर पहले जब वो भूख से निढाल होते फ्रिज की छानबीन कर रही थी तो काम गुल बीबी के ज़िम्मे लगाकर खुद ठंड से बचने लाउंज में चली आई। अरे कोई बात नहीं बुआ, वो असल में आज शलजम गोश्त बना था ना, वो अभी यहाँ खाती नहीं। मम्मा की बात काटकर खाला फिर शुरू हो गई। अरे मुझे क्या पता था अभी तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, वरना मैं नहीं पकाती। वो तो मैंने ही इससे कहा कि कल वाला केक चाय के साथ खा ले, जब तक गुल बीबी कुछ बना देती हैं खाने के लिए। खाला सारे इसरार और रुमूज से तफसील से पर्दा उठाते हुए कह रही थी। उसे लगा उसका चेहरा आग की तरह तप रहा हो जैसे। तभी निगहत आंटी बड़ी सी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। तुम लोग भी इधर ही जम के बैठ जाते हो, खफकी के इजहार के तौर पर उन्होंने फारा और फहद को घूरते हुए चाय की ट्रॉली घसीटती गुल बीबी को ट्रे पकड़ाई। असल में आज हामिद गया हुआ है ना गाड़ी की सर्विस कराने। गुल बीबी जब आई तब खाना तैयार नहीं था। सोफे पर बैठ के सांस हमवार करते उन्होंने कहा, और ये तुम क्या खा रही हो? मैं लाई हूँ ना तुम्हारे लिए चाइनीज़। मुझे बताया था गुल बीबी ने कि तुम शलजम गोश्त नहीं खाती, और उसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा शलजम गोश्त ना खाने पर अफसोस हुआ। खामोशी से अपनी प्लेट गुल बीबी के हवाले करके इसने चाय का कप उठा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया कि चाय का दौर शुरू हो गया और अहमद खालू की हाज़री ने महफिल में शमूलियत के बाद इसकी भूख और शलजम गोश्त के खजालत आमेज़ फसानों से हटकर अरमगान भाई के हॉस्टल और फ़रीहा बेगम की जॉब के बारे में बात होने लगी। फ़रीहा बहन, आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया स्कूल ज्वाइन करने का। इतने अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आपको पाकिस्तान में बतौर प्रिंसिपल काम करने का तजुर्बा भी हो जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद, जैसा कि अबिया चाहती है, आप अपना स्कूल आसानी से खोल सकेंगी। अहमद खालू मम्मा की हौसला अफजाई करते हुए बोले। खैर, जैसा स्कूल अबिया खोलना चाहती है वैसा तो खाला ना ही खोलें तो बेहतर है। सोफे से उठकर उनको चाय का कप पकड़ाते हुए मिराल ने बेजार लहजे में कहा, क्यों भाई, आखिर हमारी बेटी कैसा स्कूल खोलना चाहती है? लहजे की शगुफ्तगी को बरकरार रखते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर अबिया की तरफ देखा। एकदम फटीचर। मिराल की अंदाज पर खुद इसकी अपनी मुस्कुराहट छुपाई नहीं गई। ऐसा है अबिया? खालू शरारत से मुतबस्सम हुए। और क्या, पता नहीं किस किस्म का थर्ड क्लास स्कूल खोलना चाहती है, बिल्कुल आम से इलाके में, लोअर मिडिल क्लास बच्चों के लिए। भाई स्कूल ही खोलना है तो किसी अच्छे पॉश इलाके में खोले, कोई नाम तो हो इसका। पता है शानजे की मम्मा जिस स्कूल में पढ़ाती हैं कितना ज़बरदस्त स्कूल है वो। लगता ही नहीं कि ये स्कूल पाकिस्तान में है, लगता है किसी यूरोपियन कंट्री का स्कूल हो जैसे। इतनी तो फीस है वहाँ की। अब सोचो, जब इतनी फ़ीस लेते हैं तो जिनका स्कूल है उन्हें कितना फ़ायदा होता होगा। वैसे मिराल ठीक कह रही है अबिया। अरमगान भाई भी शुरू हो गए। एक तरफ तो तुम कहती हो फ़ीस भी कम हो जो कि आम शहरी अफोर्ड कर सकें, और फिर तुम आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भी रखना चाहती हो जो कि ज़ाहिर है कम तनख्वाह पर हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। तो तुम्हें मुनाफा क्या होगा? मुनाफा कम होगा, लेकिन सोचें कितने बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इस पूरे अरसे में इसने पहली मर्तबा ज़बान खोली। कितने बच्चे आला तालीम हासिल करके अच्छे ओहदों पर फायज होंगे, कितने ख़ानदान खुशहाल ज़िंदगी गुजार लेंगे। और जिसका स्कूल है इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मिराल ने टुकड़ा लगाया। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, वो अपना दिफा करते हुए बोली। इंसानी ख्वाहिशात तो जितना बढ़ाओ बढ़ती ही चली जाती हैं, हमें अपने आप को लिमिटेड करना भी तो आना चाहिए ना। अब यह मसला सिर्फ मुनाफे का नहीं, मसला इज़्ज़त का भी तो है। सबसे ज़्यादा अरमगान भाई ही इसकी मुखालफत में बोल रहे थे।
ہماری عزت ہمارے کام ہمارے پیشے سے ہی جڑی ہے۔ جب کوئی متعارف کراتا ہے تو آپ کے کام، آپ کے عہدے، آپ کے ادارے سے ہی سلسلہ جوڑتا ہے۔ ایک چھوٹے سے لوور مڈل کلاس اسکول کے لیے کھولے گئے عام سے اسکول کا کیا حوالہ ہوگا، کیا نام اور کیا عزت؟ اگر میں بھی ایک چھوٹے سے علاقے میں کلینک کھول کر 4 ڈاکٹر بٹھا دوں تو اچھے معزز لوگ وہاں اپنا علاج تو کیا بلڈ پریشر تک چیک کرانا پسند نہیں کریں گے، اور جب آپ کی اپر کلاس وہاں کا رخ نہیں کرے گی تو نہ نام ہوگا، نہ شہرت اور نہ عزت۔ پھر آپ اپنے جونیئر ڈاکٹروں کو ترقی کرتا دیکھ کر ان کے نامی گرامی ہسپتالوں کی آمدنی اور منافع کا اندازہ لگا کر کڑ کڑ کر خود ایک نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ نام تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک ہے، اس نے خالی کپ ٹرالی کے نچلے خانے میں رکھتے ہوئے آرام سے کہا۔ کل نہ ہم ہوں گے نہ ہمارا نام ہوگا، لیکن ہمارے اچھے کام ہمارے نیک اعمال کی صورت میں ہم سے بھی پہلے اوپر پہنچ چکے ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں کیسے پتا کہ جو لوگ اتنے شہرت یافتہ اداروں کے مالک ہیں، اعمال کے حساب سے ہمارا رب ان سے راضی ہے بھی کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم ابھی۔ ہاں، نکھت آنٹی پرجوش انداز میں بولی۔ ضروری تو نہیں کوئی دھچکا لگے تبھی انسان اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اپنے احسن انکل کو ہی لے لو، جب سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور پہلے گھر میں بھی مشکل سے ہی پڑھتے تھے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اچھا ہے میری BEd کی ڈگری بھی کام آ جائے گی۔ چلو ہم بھی سوچتے ہیں، شاید کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ہو جائے۔ تم نے تو بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے، اسفند نے ارمغان کو چھوڑا۔ ہاں شاید، اصل میں اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں نا۔ ارمغان بھائی کے پرسوچ انداز میں ایمانداری سے کیے گئے اعتراف کو سنتے اس کی نظر بلا ارادہ ہی احمد خالو کی طرف اٹھ گئی۔ احمد خالو جو گھر کے افراد کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہمہ وقت متحرک اور سرگرم عمل دیکھنے کے متمنی تھے، اس سارے بحث مباحثے میں بالکل خاموش تھے۔ فہد کو ایئرپورٹ چھوڑنے وہ سب جا رہے تھے۔ دسمبر کی ڈھلتی شام کا نرم گرم سا سورج اور اس سے نکلتی نارنجی شعاعیں دھند کی سرمئی میں مدغم ہوئے عجیب سا سحر طاری کر رہی تھیں۔ فون بج رہا ہے ابھی۔ ہاں، میرال کے جن جوڑنے پر اس نے ہینڈ بیگ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ باجی، وہ آپ سے جی ضروری بات کرنی تھی۔ اسے چند لمحے لگے رشید صاحب کی آواز کو پہچاننے میں، جو اس پرسکون ماحول میں اضطراب ڈھیل چکی تھی۔ ابھی میں باہر ہی ہوں گھر کے، آپ سے بات کرتی ہوں، اپنے آپ کو سنبھالتے آہستگی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ اسے بغور دیکھتے میرال نے پوچھا۔ وہ اسکول والے صاحب تھے۔ بھلا ہو، اسے جو بر وقت سوجھ گیا تھا جواب۔ اس سے پہلے کہ میرال مزید کوئی سوال کرتی، فرنٹ سیٹ پر اسفند کے ساتھ بیٹھے فہد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی تم نے کیا گاڑی کھڑی کرنے کے لیے خریدی ہے؟ کبھی چلاتے تو دیکھا نہیں تمہیں۔ آن واحد میں اس کے ذہن کے پردے پر پہلی اور آخری مرتبہ گاڑی چلانے کے نتیجے میں ہونے والی ایکسیڈنٹ کا جھماکہ ہوا۔ چلو، آنٹی اسکول جوائن کریں گی تو کسی مصرف میں تو آئے گی گاڑی۔ اس کے ہراساں چہرے پر سے نظریں ہٹا کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی کا سفر اس کا وسوسوں اور پریشانیوں میں تمام ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رشید صاحب کو ہی فون کیا۔ جی رشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ زخم تو ٹھیک ہے نا آپ کا؟ اس نے اپنے دل کو جکڑے خدشے کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ جی اسی کا بتانا تھا، کچھ دن سے سوجن اور تکلیف بہت بڑھ گئی ہے جی، ڈاکٹر کہتا ہے اندر پیپ پڑ گئی ہے۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار افسردگی سے نکلا۔ اس بیچارے غریب کو کتنی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اچھا آپ ایسا کریں، صبح ادھر جو ڈیفنس کا بڑا ہسپتال ہے یہاں آ جائیں، میں بھی آ جاؤں گی۔ وہاں آپ کا زخم کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ میں تو جی ابھی بھی آ سکتا ہوں، بڑی پریشانی ہو رہی ہے زخم کی وجہ سے، کتنے دنوں سے کام پر بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ تھوڑی مدد کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مسکین سے لہجے میں اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ابھی؟ اس نے ٹائم دیکھا، 6:30 بج رہے تھے۔ اگر آپ آ سکتے ہیں تو میرے گھر سے تو یہ ہسپتال قریب ہے، میں 7 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ رجسٹریشن کروانے اور فائل بنوانے میں ہی 20 منٹ لگ گئے۔ ہسپتال کے باہر بنے ATM سے وہ 10,000 نکال کر لے آئی۔ ابھی بھی رشید صاحب کا نمبر آنے میں پون گھنٹہ باقی تھا۔ البتہ ایک جونیئر ڈاکٹر ان کا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ سب کچھ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی 8:30 بج چکے تھے۔ گھر پہنچ کر گاڑی سے احتیاط سے نکلتے اس نے سب سے پہلے اپنی بالکنی کی طرف دیکھا، پھر مدھم روشنی میں نظر آتے لان پر ایک تفصیلی جانچتی نظر ڈال کر وہ گاڑی کا دروازہ لاک کرنے کو مڑی ہی تھی کہ دھک سے رہ گئی۔ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر اسی کی گاڑی سے ٹیک لگائے اسفند یار لب بھینچے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جمی کی جمی رہ گئی، اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے نظر انداز کر کے گزر جائے۔ تم جہاں کہیں سے بھی آ رہی ہو، لیکن خالہ کو یہی بتانا کہ نیچے ہی تھیں، برف سے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے قدم اس کی جانب بڑھایا۔ وہ میں مما کی میڈیسن لینے گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے یہ بے وقوفانہ قسم کا عذر کیوں اور کس وجہ سے دیا۔ شٹ اپ ابیہا، اس کا جیسے پیمانہ چھلک پڑا۔ گھر کے سارے مرد، سارے ڈرائیور نوکر کہاں مر گئے تھے جو رات کے 9 بجے دوائیاں لیتی پھر رہی ہو؟ ابھی 9 نہیں بجے۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ دانت پیستے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ بابا زندہ ہوتے تو میں دیکھتی، آپ کیسے مجھ سے اس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ وہ کہہ نہ سکی، آنسو صاف کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔
تم فارا کی طرف تھی؟ روسٹ کو اوون میں نکالتے ہوئے اس پر مما نے نظر ڈالی۔ جی، وہ سنک میں ہاتھ دھونے گئے۔ اسود نہیں آیا اوپر؟ اچھا بتاؤ، فروزن نان نکالوں روسٹ کے ساتھ؟ ویسے تو میں نے گارلک بریڈ بھی بنائی ہے، ساتھ میں سلاد بھی بنا دیا ہے، فریج میں پڑا ہے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، نان ہی رہنے دیں۔ وہ فریج سے سلاد نکالنے لگی۔ کیا میں مما کو بتا دوں؟ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، ایک ذرا سی چوٹ ہی تو لگی ہے اس شخص کو، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں اگر ارمغان بھائی ہوتے تو ان کو بتا سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ابھی؟ کچھ نہیں مما۔ اپنی پلیٹ میں گارلک بریڈ نکالتے ہوئے اس نے انہیں اطمینان دلایا۔ بیا تم کتنی چپ ہو گئی ہو نا، جب تمہارے پاپا تھے تو تم کتنا زیادہ ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ بابا تو ابھی بھی ہیں۔ اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ اس نے مزید مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ بیا میں سوچتی ہوں ہم کتنے اکیلے رہ گئے ہیں نا۔ 6 کرسیوں کے ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے انہوں نے ویران سی آنکھوں سے لاؤنج کو دیکھا۔ ابھی تو مجھے آپا کی وجہ سے بڑی ڈھارس ہے۔ ابھی آپ تھوڑے دنوں میں اسکول جوائن کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کتنی مصروف ہو جائیں گے، اس نے انہیں تسلی دی۔ بیا تمہیں پاپا یاد نہیں آتے؟ گلاس میں پانی ڈالتے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پھیکی سی ہنسی ہنستے اس نے گلاس کو منہ سے لگا لیا۔ تم کبھی ذکر جو نہیں کرتی، ہمیشہ ہی میں بات کرتی ہوں، انہوں نے معصومیت سے کہا۔ اور آپ ہمیشہ غلط موقع پر بات کرتی ہیں۔ اتنا اچھا روسٹ بنا کے صرف سلاد ڈالے بیٹھی ہیں، ابھی گرم ہے، بعد میں اکڑ جائے گا تو کھایا بھی نہیں جائے گا۔ اس نے لیگ پیس کاٹ کے ان کی پلیٹ میں ڈالا۔ مما اگلے ہفتے سے آپ نے اسکول جانا ہے، آپ کو کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں کرنی اپنے کپڑوں کی؟ بہت ہیں میرے پاس کپڑے، ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ پھر کم از کم چھری کانٹے سے روز کاٹنے تو شروع ہو گئی تھیں۔ 4 دن بعد رشید صاحب کا ڈاکٹر سے چیک اپ تھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ متفکر اور پریشان لگے۔ ان کے لیے گئے خون کے ٹیسٹوں میں شوگر کی مرض کی تشخیص ہوئی تھی، اسی لیے ان کے پاؤں کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیں یہ تو اچھا ہی ہوا نا کہ آپ کا مرض پکڑا گیا، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ آپ کو شوگر ہے۔ اب کم از کم علاج تو ہو جائے گا۔ وہ فون پر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہاں جی بس خرچہ ہی خرچہ ہے، وہ جو گولیاں ملتی ہیں نا بازار میں چائے میں ڈالنے کے لیے، شکر کے بجائے اب وہ ڈالنی ہوں گی۔ اگر آپ تھوڑے دن تک پھیکی چائے پئیں گے تو آپ کو پھیکی چائے کی عادت پڑ جائے گی، پھر آپ کو میٹھی چائے اچھی نہیں لگے گی۔ میری امی اور خالہ کو بھی شوگر ہے، وہ تو پھیکی چائے پیتی ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، صرف میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، باقی تو دال سبزی گوشت آپ سب کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی بتایا ڈاکٹر نے، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولے۔ نرس نے بھی بتایا کہ کس کس چیز کا پرہیز کرنا ہے۔ دوسرے شوگر والے ڈاکٹر نے بھی چیک کیا۔ ظاہر ہے اتنی فیس لیتے ہیں تو چیک تو پھر ٹھیک سے ہی کرنا ہے نا۔ آپ کے کہنے پر یہاں آیا تو مرض پکڑا گیا، ورنہ ادھر ہمارے علاقوں کے ڈاکٹر کہاں یہ سب ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ انہوں نے تو جی 50 روپے کی پرچی کاٹنی ہوتی ہے، جلدی جلدی مریض کو دیکھا، دوائی کی پڑیا پکڑائی اور بس۔ جی اللہ غریب کو بیمار نہ کرے۔ ابھی آپ ہسپتال میں ہی ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں جی بس نکلنے لگا تھا، سوچا آپ کو بھی بتا دوں۔ آپ ایسا کریں وہیں رکیں، بس میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ مما اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، یہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ابھی تک اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اتنے پیسے وہ کہاں لگا رہی ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک تو خیریت ہی رہی، اور جب وہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی رشید صاحب کے پاؤں کا زخم پھر سے بڑھ سکتا ہے اتنا کہ ڈاکٹر 30,000 کے ٹیسٹ بتا دے۔ ایک ذرا سا زخم تقریباً 1 مہینہ لے چلا تھا۔ اسے اس پورے عرصے میں پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا۔ کسی نہ کسی سے تو شیئر کرنا پڑے گا۔ فی الحال فارا کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کرتی ہوں، سوچتے ہوئے وہ نیچے آ گئی۔ ابھی وہ بات شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ میرال منہ لٹکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسائنمنٹ نے تھکا مارا ہے یار، دہائی دیتے ہوئے وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے فارا، ابھی 2 مہینے رہتے ہیں شانزے کی برتھ ڈے میں، اور اس نے ابھی سے جو فیز 4 میں اٹالین ریسٹورینٹ ہے نا اس میں بکنگ بھی کرا لی ہے۔ رش اور حسد کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پریشانی کی اصل وجہ بھی سامنے آ گئی۔ دیکھو ابیا، ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہماری طرح نہیں کہ برتھ ڈے سر پر ہے اور بکنگ کے لیے کوئی جگہ بھی نہ ملے۔ حسرت سے بولتے ہوئے اسائنمنٹ والی بیزاری اور تھکن رخصت ہو چکی تھی۔ کہیں تمہیں اپنی برتھ ڈے کی تو فکر نہیں پڑ گئی میرو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے جو یہ فضول فکریں پالتی رہتی ہو؟ ہاں تم تو جیسے بڑے پہاڑ سر کر رہی ہو نا، فضول سے رسالے چاٹ چاٹ کر۔ میرال کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں ان میں۔ فارا کے رسالے میں دلچسپی ہنوز برقرار تھی۔ اچھا ابیا تم بتاؤ، لو اور انفیچویشن میں کیا فرق ہے؟ یہ کام کی بات ہے؟ انتہائی فضول اور واہیات سوال ہے، میرال نے جیسے مذاق اڑایا۔ تم تو چپ کرو میرو، خود کو جو آنکھ کھولتے ہی پالنے ہی میں محبت ہو گئی تھی، دوسروں کے جذبات تو فضول اور واہیات ہی لگیں گے نا۔ پالنے کیا؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے لڑائی کے بیچ میں تعجب سے پوچھا۔ تم چھوڑو اسے ابیا، اس کا تو دماغ چل گیا ہے، میرال نے اسے کہتے ہوئے فارا کو غصیلی نظروں سے گھورا۔ اور تمہارے تو دل و دماغ دونوں ہی رخصت ہو چکے ہیں۔ میں فہد نہیں ہوں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں۔ جھٹکے سے رسالہ بند کر کے فارا گویا میدان جنگ میں کود پڑی تھی۔ بکواس مت کرو، میرال ہتے سے اکھڑ گئی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو یہاں چلی آئی۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے
بولی اور پھر باہر نکلنے لگی۔ اور ہاں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی فکر کرنے کی، بابا نے بہت پہلے ہی مجھ سے وعدہ کر لیا تھا، میں جہاں جاؤں گی میرا برتھ ڈے وہیں ہوگا۔ وہ تن پن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنا مسئلہ چھوڑ کر وہ باقی کا وقت فارا کا غصہ ٹھنڈا کرتی رہی۔ آج رات کا کھانا خالہ کی طرف ہی کھایا گیا تھا۔ جس کمرے میں وہ لوگ شروع کے 2-3 مہینے رہے تھے، ابھی بھی کبھی کبھار ادھر ہی قیام کر لیتے تھے۔ آج بھی خالہ نے مما کو روک لیا، بلکہ خالہ خود بھی ابھی تک انہی کے ساتھ تھیں اور وہی 1000 دفعہ سنائے پرانے قصے دہرائے جا رہے تھے۔ اس کا ذہن تو گھوم پھر کر رشید صاحب کے مسئلے کی رو میں آ جاتا تھا۔ یا اللہ، کاش فہد ہی ہوتا، کچھ تو اسے مشورہ دیتا، کسی اور ہاسپٹل میں ہی انہیں چیک اپ کروا لیتے۔ ارمغان بھائی کے آنے میں تو ابھی پورا مہینہ پڑا تھا۔ اسفند کا تو ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ جو انسان صرف آپ کی خامیوں پر نظر رکھے، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور اسے تو شاید ایک اور موقع مل جاتا اس کی تسلیل کرنے کا۔ اور میرال، کیا پتہ جاگ رہی ہو؟ میرال اسے اتنی میچور نہیں لگتی تھی۔ کمرے کی لائٹ تو آن ہی تھی۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر چلی آئی۔ رائٹنگ ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے فارا کوئی کام کر رہی تھی اور سامنے بیٹھ کر بکھری ہوئی کتابوں، فائلوں اور صفوں کے درمیان میرال عجیب بدحواسی کے عالم میں 2-3 کتابیں اپنے سامنے کھولے جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس پیراگراف کو تو ایسے ہی کاپی پیسٹ کر دیتی ہوں۔ فارا نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، پر میرال سے مخاطب تھی۔ ہاں دیکھ لو، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ 12 بجنے والے ہیں اور ابھی تک صرف آدھا کام ہوا ہے۔ وہ سامنے کھلے رجسٹر پر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اوہ، تم اب بس جو وہ پرنٹ ہو چکے ہیں نا، انہیں فائل میں لگاتی جاؤ۔ 1-1.5 گھنٹے میں اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تم ٹینشن نہیں لو، میں کر رہی ہوں نا۔ اسے ریلیکس کرتے ہوئے وہ کھٹاکھٹ چھاپ رہی تھی۔ ابھی ہاں، میرال نے اسے مخاطب کیا، یار فارا کے لیے چائے بنا لاؤ پلیز۔ اتنی لجاجت سے، اور وہ بھی فارا کے لیے۔ میرال کے لہجے میں وہ سوچ کے رہ گئی۔ نہیں نہیں، رہنے دو ابیا۔ ایسا کرو، اسفند کو فون کرتا، وہ بہت اچھی چائے بناتا ہے، اور کافی بھی۔ ابھی تک تو جاگ ہی رہا ہوگا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر ٹکی دونوں کی کار فرمائی دیکھتی رہی۔ ابھی ہاں، تم پیو گی؟ نہیں، اس کے منہ سے بغیر سوچے سمجھے نکلا۔ اور ٹھیک 10 منٹ بعد میرال کے موبائل پر کافی تیار ہونے کی اطلاع آ گئی۔ دیکھا میرو کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ فارا نے رخ موڑ کر بیٹھ کے نیچے سے چپل نکالتی میرال کو چھیڑا۔ جواب میں میرال صاحبہ شرمیلی سی ناز و ادا سے بھرپور مسکراہٹ لیے چل دیں۔ میرال کی جگہ وہ بیڈ پر بیٹھ کے صفحے ترتیب سے فائل میں لگانے لگی۔ میں آ رہی تھی بھائی، دروازہ کھول کر ٹرے میں رکھے کپس کو دیکھتے ہوئے میرال نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے وقت پہ کام کر لیا کرو تو آخری وقت کی پریشانی سے بچ جاؤ گی۔ اس نے ایک نظر بہن کے حلیے اور کمرے کی حالت پر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن لہجہ شہد میں گھلا ہوا تھا۔ ہاٹ چاکلیٹ کا تم نے کہا تھا؟ فارا نے کافی کے مگ کے ساتھ ایک ہاٹ چاکلیٹ کو دیکھا تو میرال نے پوچھا۔ نہیں تو؟ پرنٹر سے صفحے نکالتے ہوئے میرال نے پوچھا۔ چلو پھر ابھی ہاں، یہ ہاٹ چاکلیٹ تم ہی لے لو۔ شاید اس نے غلطی سے بنا دی، یا سوچتا ہوگا کہ کیا تم ہمارا منہ دیکھو گی۔ میں تو اب 5 منٹ کا ریسٹ لوں گی۔ گردن کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہ تھکن کے بل نکالنے لگے، اور تقریباً 3 بجے تک جاگ کر انہوں نے میرال کا اسائنمنٹ مکمل کیا۔ اور 11 بجے جب وہ اور فارا سو کر اٹھے تو میرال تو کالج جا چکی تھی، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر فہد کی غیر متوقع آمد تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ موقع کی تلاش میں ہی رہی کہ کب فہد سے وہ رشید صاحب والا مسئلہ ڈسکس کر سکے، لیکن میرال ہی کے قصے تمام نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ فہد لوگوں کی طرف والے لاؤن میں بیٹھے تھے۔ آج شانزے بھی آئی ہوئی تھی۔ یہ شانزے آخر بنا کیا رہی ہے؟ گزشتہ 3 گھنٹوں سے فارا اور شانزے کچن میں گھسی ہوئی تھیں۔ فارا ان لوگوں کو چائے پکڑا کر دوبارہ شانزے کو کمپنی دینے چلی گئی تو میرال نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ جو بھی بنا رہی ہے گی تمہارے گھر پر پہنچ جائے گا۔ بڑے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے فہد نے سامنے ٹیبل پر سے اپنا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابھی دیکھا نہیں؟ حامد بھی تو چائے سے بھری کیتلی تمہارے گھر لے کر گیا ہے۔ ویسے فہد تمہاری کزن ہے بڑی سگھڑ، اس کے اور تمہارے شوق بھی کافی ملتے جلتے ہیں، تم اگر غور کرو تو۔ چائے میں چینی گھولتے ہوئے اس نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈیئر کزن آپ بہت بدھو ہیں۔ میں جہاں غور کر رہا ہوں وہ آپ کی غیر استعمال شدہ عقل، بلکہ ان ٹچ عقل کی سمجھ میں اگرچہ نہیں بھی آیا تو خیر کوئی بات نہیں۔ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر میرال پہ ڈالی جس کے چہرے پر مدھم سا شوخ تبسم ٹھہر چکا تھا۔ لیکن شانزے جہاں غور کر رہی ہے وہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے۔ کیا؟ وہ جو اسے چھیڑنے چلی تھی اتنی بل کھاتی بات پہ الجھ کے رہ گئی۔ بیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مسالہ چائے کی بھری ہوئی کیتلی کس کے لیے بھیجی گئی ہے؟ اپنی مسکراہٹ دباتے لہجے کو سرسری بناتے ہوئے میرال نے پوچھا۔ بھری ہوئی کیتلی ہے تو اس حساب سے سب کے لیے ہی ہوگی۔ ان دونوں کی شرارت سے چمکتی براؤن آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ مزید الجھ کر رہ گئی۔ ہائے ہائے، حساب دل کاش کہ اتنا آسان ہوتا۔ فہد نے ہنستے ہوئے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ رات کا کھانا بھی ہو گیا، اس کے بعد کافی اور ڈرائی فروٹس کا دور بھی ختم ہو گیا۔ نیند سے بھری آنکھیں لیے ایک آخری کوشش کے تحت ادھر ادھر تانکتے جھانکتے وہ اسے کچن میں مصروف عمل نظر آ ہی گیا۔ رات کے 11 بجے ڈبل روٹی کے سلائس پر پیاز ٹماٹر سجاتے یہ فہد کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فہد، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع کے بغیر شروع ہو گئی۔
ہاں کہو، مشروم کا کین کھولتے اس نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے پر ڈالی۔ وہ اصل میں نا ایک بہت ہی غریب آدمی ہے، اس کو نا ڈاکٹر کو دکھانا ہے، میرا مطلب ہے چیک اپ کرانا ہے۔ تمہارا کوئی جاننے والا ڈاکٹر ہے؟ عجیب بے ربط سے انداز میں بتاتے بتاتے وہ پوچھنے لگی۔ ہاں نا ہے، یہ اپنا ارمغان۔ وہ فریج کھول کے پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے لگا۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کو ابھی چیک اپ کر سکے۔ یہ کہیں تم مالی کے بیٹے کی بات تو نہیں کر رہی؟ ارے ابھیا ایک نمبر کا جھوٹا ہے وہ، الٹے سیدھے ڈھونگ رچا کر اسے پیسے بٹورنا خوب آتا ہے۔ فہد نے شملہ مرچ کو دھوتے ہوئے اسے سمجھانا ضروری سمجھا۔ نہیں بھائی، وہ جھنجھلائی۔ تم ڈاکٹر کا تو بتاؤ، پھر میں تمہیں پوری اسٹوری سناتی ہوں۔ پریشان کیوں ہوتی ہوں میری کزن؟ یہ شانزے کا بھائی ڈاکٹر ہے نا، اس کو دکھا دیں گے۔ کٹنگ بورڈ ہاتھ میں اٹھائے وہ وہاں نظر دوڑانے لگا، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ فہد میری بات سنو۔ اس نے کاؤنٹر پہ سے چھری اٹھا کر اسے پکڑائی۔ جس آدمی کا میں بتا رہی ہوں نا، اسے ٹخنے پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے۔ وہ ایک آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو ادھر ڈیفینس میڈیکل سینٹر میں پہلے ہی دکھا چکا ہے، جس نے اسے کافی مہنگے ٹیسٹ کر دیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اسے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو ہی دکھانا چاہیے نا۔ وہ اصل مسئلے کی طرف آئے۔ تو ارمغان کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر کا بتا دے۔ شملہ مرچ کے ٹکڑے سجاتے فہد نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ A4 سائز کے پیپر ہوں گے تمہارے پاس؟ کل ان لوگوں نے میرال کے اسائنمنٹ میں پورا دستہ ہی ختم کر دیا۔ اسفن کی بھاری آواز اس کے پیروں میں پٹاخے چھوڑ کے چلی گئی۔ ہاں وہ کمپیوٹر ٹیبل کی دراز میں ہوں گے، سگھڑ عورتوں کی طرح کاؤنٹر صاف کرتے فہد نے کہا۔ نہیں میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اچھا تو پھر میں چیک کرتا ہوں، ایک منٹ۔ اوون کھول کر اس نے بیکنگ ٹرے اندر رکھی۔ ارے اسفن، تمہارا وہ دوست ہے نا شارق، آرتھوپیڈک سرجن ہے نا؟ لو ابھیا، تمہارا کام ہو گیا۔ فہد کے اس قدر پرجوش انداز پر اسفن نے الجھن بھری نظروں سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ یار ابھیا کو حسب معمول کسی مجبور اور بےکس انسان کو چیک اپ کروانا ہے۔ ویسے ابھیا تم کوئی فلاحی تنظیم کیوں نہیں کھول لیتی؟ اس نے مذاقاً کہا۔ ارے اسفی، تمہارا وہ دوست شارق ڈیفینس میڈیکل سینٹر میں بیٹھتا ہے نا؟ اور اسفن کا جواب سننے سے پہلے وہ ابھیا کی طرف رخ کرتا ہوا بولا، اور ابھیا جس آدمی کا تم بتا رہی ہو وہ بھی ادھر ہی چیک اپ کروا رہا ہے نا؟ اور فہد کے ساتھ ساتھ اب اسفن بھی اس کی تردید یا تصدیق کا منتظر تھا۔ اس بات سے پھرنا یا مکرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا، کیونکہ چند لمحوں پہلے کا چشمدید گواہ خود اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا، اور اس کے لیے سر ہلانا ایسا تھا جیسے اخمال جرم کرنا۔ اور نام کیا ہے اس ڈاکٹر کا جس سے وہ چیک اپ کرا رہا ہے؟ ڈاکٹر سعید، اس کے حلق سے بمشکل پھسلا تھا۔ ہاں تو وہی ہوگا نا ڈاکٹر شارق سعید۔ فہد نہایت اہم قسم کا معمہ حل کر لینے کے بعد بڑے جوش سے تالی مارنے کے انداز میں ہاتھ بلند کرتا ہوا بولا۔ یہ اور بات کہ ابھی تالی مارنے کے لیے ہاتھ تو کیا پیش کرتی، اس کی صورت تو دیکھنے کی روادار بھی نہیں رہی۔ ہوا میں بلند ہوتا اس کا ہاتھ اسفن کے استجاب زدہ سرد ہاتھ پر آ کے رکا۔ چلو پھر اسفن، تم اس کو اپنے دوست کو فون کر دینا، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، شارق سے کہنا ذرا فیس میں رعایت کر کے دیکھ لے اسے، ٹھیک ہے نا ابھیا؟ نام کیا ہے جس کو چیک کروانا چاہتی ہو؟ اسی مخصوص تحکم بھرے انداز میں پہلی بار باضابطہ حملہ ہوا تھا۔ رشید احمد نام ہے، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا۔ ٹھیک ہے، میں شارق کو فون کر دوں گا، اس سے کہہ کر وہ فہد کی طرف مڑا۔ تم پیجز تو نکالو۔ اب شاہدوں سے اپنی صفحوں کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، جو تفصیل میں جانے کے بجائے باقی کا جملہ عجلت میں کہتا فہد کے ہمراہ کچن سے باہر نکل گیا۔ صبح اس نے فہد کو ہسپتال کے لیے ساتھ چلنے کا میسج لکھا۔ مما کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی تو لان میں فہد کو ٹریک سوٹ پہنے تندہی سے ایکسرسائز کرتا دیکھ کر اس کا پارا پھر سے چڑھنے لگا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ وہ مریض تو پہنچ بھی چکا ہوگا اب تک۔ فہد، وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے ذرا بگڑتے ہوئے بولی۔ اب یا میرا جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جھک کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں چھوتا ہوا بولا۔ میں نے اسفن سے بات کر لی ہے، وہ جا رہا ہے نا تمہارے ساتھ۔ اس کے سامنے لان میں کوئی بم بھی پھٹ جاتا تو اسے اتنا شوق نہ پہنچتا۔ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ اس بات کی سچائی کا آج احساس ہو ہی گیا۔ جو میسج تمہیں بھیجا تھا، اللہ کے بندے، وہ صرف تمہارے لیے تھا۔ اس کو خبر نامے کی طرح نشر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اندر اٹھتے زلزلوں سے بے خبر وہ آڑا ترچھا ہوتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسی لمحے فہد کا فون بجا۔ جاؤ، وہ تمہارا گیٹ پر انتظار کر رہا ہے، جاؤ نا۔ دانت کھچکھچاتی، انگلیاں چٹکھاتی، توانو کرہن وہ آگے بڑھنے لگی۔ گیٹ کے باہر شہزادہ جان عالم کی سواری رکی ہوئی تھی۔ وہ آپ نے فون کر دیا اپنے ڈاکٹر فرینڈ کو، وہ ڈاکٹر شارق کو؟ بڑی دقت سے لہجے میں کو ہموار کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، بات نہیں ہو سکی، اس کا فون تو بن جا رہا ہے۔ بڑے معمول کے سے انداز میں اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھولا۔ بیٹھو، جیسے وہ روز صبح اسی کے ساتھ تو آتی جاتی ہو۔ نہیں، وہ آپ فون کر دیجیے گا نا۔ وہ جھجکی۔ ابھی تو شاید مریض ہاسپٹل بھی نہ پہنچا ہو۔ پھر تم کیوں جا رہی تھی؟ وہ چکرا گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فہد کو ساتھ چلنے کے لیے اس نے خود ہی میسج بھیجا تھا۔ نہیں، وہ آپ کو خواہ تکلیف ہوگی۔ محض اس شخص سے جان چھڑانے کی خاطر یہ فضول سا جملہ اس کے منہ سے نکل گیا، اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر درج استہزاء کو دیکھ کر اس کا مرنے کو دل چاہنے لگا۔ ڈاکٹر شارق سعید نام کی تختی والے دروازے کے سامنے اسفندیار کے ساتھ کھڑی وہ ویٹنگ ایریا کی آخری لائن میں کونے میں دب کے رشید احمد کو دیکھ چکی تھی۔
تو یار کل ہی بتا دیتے تم۔ ڈاکٹر شارق اپنی بڑی سی میز پر رکھے کمپیوٹر پر آج کے مریضوں کی لسٹ چیک کر رہا تھا۔ بس یار یاد ہی نہیں رہا، اسفن نے جیسے بات بنائی۔ یہ تو ہے، جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو اپنی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ کام کی اکثر باتیں بھول جاتی ہیں۔ کمپیوٹر پر سے ایک لمحے کے لیے نظر ہٹا کر اس نے مسکراتے ہوئے ابیہ کو وضاحت دی۔ یار یہ رشید احمد کا نام تو آج کے مریضوں کی لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خدا کی خدائی پر بھی یقین آ گیا۔ باہر اپنی باری کا انتظار کرتا مریض ڈاکٹر شارق کی لسٹ میں موجود ہی نہیں تھا۔ شاید اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لیٹ آئے، جب آئے تو آپ چیک کر لیجیے گا۔ نکلنے گلے پر تولتے اس نے اسفن کی طرف دیکھا۔ اسفن بھی شاید اٹھ ہی جاتا جو ڈاکٹر اپنی پریشانی کا ذکر نہ کرتا۔ لیکن میں نے اس پورے ہفتہ اس نام کے کسی مریض کو چیک ہی نہیں کیا، پرسوچ لہجے میں کہتا وہ سسٹر کو ہدایات دینے لگا۔ سسٹر آپ ویٹنگ ایریا میں چیک کیجیے، رشید احمد کے نام کا کوئی پیشنٹ تو نہیں ہے۔ میڈیسن کاؤنٹر اور فارمیسی میں بھی چیک کیجیے۔ پھر اس نے فون ملایا۔ ڈاکٹر خرم اس پیشنٹ کو دیکھیں جس کے میڈیکل ریکارڈ نمبر سے چیک کریں، ہم نے اس پیشنٹ کو لاسٹ ٹائم کب چیک کیا تھا اور کون سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ جس مریض کا پورے ہاسپٹل میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا وہ ہسپتال کے بغل میں دبکا بیٹھا تھا۔ پھر ہم چلتے ہیں۔ اس نے اٹھنے کے لیے اسفن کی طرف دیکھا۔ تم اسے فون کرو نا، پوچھو کہ کہاں ہے وہ۔ اسفن نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا کرتی دروازہ کھول کر اس دن والا جونیئر ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ سر وہ رشید احمد وہی پیشنٹ ہے نا جو اینکل سویلنگ کے ساتھ آیا تھا، وہ ہائی بلڈ شوگر والا؟ روانی میں کہتے اس کی نظر ابیہ کی طرف اٹھی۔ آپ آئی تھی نا اس پیشنٹ رشید احمد کے ساتھ؟ آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا اس کا؟ اس سے تو لاکھ درجے بہتر تھا کہ وہ سیدھی طرح بتا دیتی کہ ذرا سی ٹکر لگی تھی اس کی گاڑی سے، اور اس کے علاوہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اسفن کو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے دوست کے سامنے۔ ابھی وہ اپنی حواس باختہ ہوتی حالت پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور سسٹر سدرا اور رشید احمد کی ہمراہ اندر آئیں۔ رشید صاحب کا ہمیشہ سے زیادہ سوجا پنڈلی تک پٹیوں میں جکڑا پاؤں اسے اپنے سینے پر وزنی سل کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سوجن دوبارہ کب شروع ہوئی؟ تم تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر شارق کو شکل دیکھ کر اپنا مریض بالکل اچھی طرح یاد آ چکا تھا۔ شوگر کی دوائی تو لے رہے تھے نا باقاعدگی سے؟ بد پرہیزی تو نہیں کر رہے تھے؟ ڈاکٹر خرم کی مدد سے اسٹریچر پر لٹاتے وہ پروفیشنل انداز میں سوالات کرنے لگے۔ نہیں رہنے دے جی، اس بیچارے سیدھے سادے انسان پہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں گھبراہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ چیک اپ کرانے سے ہچکچاتے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے بازوؤں کے گرد لپیٹتا ڈرا سہما سا وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ مظلوم لگا۔ اب ساری بات کھل ہی چکی تھی تو کم از کم اس غریب انسان کا علاج ہی صحیح سے ہو جائے۔ اپنا بے جان جسم لے کر وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ نہیں رشید صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کو پراپر چیک اپ کرائیں۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ اسفن کی طرف تو شاید وہ قیامت تک نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں اب چیک اپ تو کراؤ، شاید اس کے برابر کھڑے اسفن نے کہا۔ اس کے بعد کمرے میں عجیب پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر خرم، سسٹر سدرا، اسفن اور وہ خود دم سادے ساکت کھڑے رشید احمد کو بے کسی کی تصویر بنے اور ڈاکٹر شارق کو ماہرانہ انداز میں پٹی کھولتے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں اور ٹخنے کے ارد گرد بہت ساری جوڑی ہوئی روئی نظر آئی۔ جب وہ اب احتیاط سے اسے الگ کرنے لگے۔ پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا، پھر یہ اتنی لمبی چوڑی پٹی کیوں باندھے پھر رہے تھے؟ ڈاکٹر شارق کی تعجب زدہ آواز پہ وہ چونکی، ورنہ پاؤں تو وہ بھی ٹھیک دیکھ چکی تھی۔ کس پاگل نے یہ ڈریسنگ کی تھی؟ کہاں ہے درد؟ پاؤں کو باقاعدہ ہلا جلا کر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شارق نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ سوجن ہے نہ درد ہے، تو پھر یہ ڈریسنگ کیوں کروا رکھی تھی بھائی؟ چلو اترو، چل کر دکھاؤ، یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ جواب میں وہ شخص آپ دیدہ ہو گیا۔ وہ جی غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باجی جی کے گڈی سے سوٹ لگی سی، باجی نے بڑا خیال رکھا۔ ہاں تو باجی جی نے خیال رکھا، پر آگے کیا ہوا وہ بتاؤ؟ وہ ٹیسٹ کس نے لکھ کر دیے تھے؟ ڈاکٹر شارق کے سوال پر کمرے میں ایک مرتبہ پھر ہولناک سناٹا چھا گیا۔ وہ جی کسی نے بھی نہیں، وہ بلک اٹھا۔ اب تک کتنے پیسے بٹور چکے ہو باجی جی سے؟ اسفن کی آواز پر اس نے اس شخص کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑتے سسکتے ہوئے دیکھا۔ 50,000 جی، اور کمرے میں روبوٹ بنے کھڑے اسے لگا رشید احمد کی بجائے اس کا جرم ثابت ہو گیا ہو۔ اور اب ٹیسٹوں کے کتنے اور لینے تھے؟ 30,000۔ یہ تو سیدھا پولیس کیس ہے سر، نوسرباز ہے یہ شخص، ڈاکٹر خرم نے مزید معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ خیر اسے پولیس کے حوالے کیا کرنا تھا، ترس کھا کے ڈرا دھمکا کے چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ہمدردی گلے پڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر شارق ان لوگوں کو ہسپتال کی پارکنگ تک چھوڑنے آیا تھا۔ اگلی دفعہ ایسے ڈھونگیوں کو ذرا صحیح کی ٹکر ماریے گا۔ ہنستے ہوئے وہ شاید اس ڈری سہمی لڑکی کا مورال بڑھانے کی خاطر کہہ رہا تھا، اور اس کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، اس کی ہمدرد طبیعت اسے اس طرح رسوا کرے گی، ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سارا راستہ رخ موڑے اندر ہی اندر آنسو بیتی رہی۔ اترنا نہیں ہے کیا؟ اسفن کی آواز پر اس نے چونک کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنی سرخ آنکھیں دکھانے کی ہمت ہی نہیں دی اور نہ ہی کچھ کہنے سننے کی، یوں ہی رخ موڑے فہد لوگوں کے گیٹ کے سامنے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ تو پہلے ہی نیچے کم کم جایا کرتی تھی، اس واقعے کے بعد تو بالکل ہی اوپر کی ہو کے رہ گئی، کیسے ایک عام سے ان پڑھ آدمی کے ہاتھوں الو بنی تھی۔ اس دل خراش حقیقت کو تسلیم کرنا جتنا جان لیوا تھا، اتنا ہی اس واقعے کو بھلانا، اس کی ساری مصروفیت مما کو اسکول چھوڑنا اور واپس لے کر آنے تک ہی محدود ہو کے رہ گئی تھی۔
تنگ آ کر اس نے جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ دبئی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے اسے جاب کی آفر ہوئی تھی۔ وہ سارے اغراض و مقاصد جن کو پلکوں پہ اٹھائے وہ پاکستان آئی تھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، یا شاید اس نے کچھ زیادہ ہی محسوس کر لی تھی اپنی کمزوری، نہ عاقبت اندیشی یا صرف محرومی، بابا کے ساتھ نہ ہونے کی محرومی۔ سنو، پلکوں پہ جتنے خواب تھے ان کو اٹھا لینا، میری آنکھوں پہ ان کا بوجھ میری طاقت سے بھاری ہے۔ سنو، آنکھوں سے پڑھ لینا وہ ساری انکہی باتیں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا، بہت سی رازداری ہے۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ مما کو اسکول کے سالانہ فنکشن میں شرکت کے لیے چھوڑ کر آتے راستے ہی میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اپنے گھر کو جاتی سیڑھیوں کے جنگلے پر چکے وہ کتنی دیر تک دونوں گھروں کے لان تیز ہوا اور فوار کے زور سے لہلہاتے اٹکیلیاں کرتے خوشنما پھولوں کا نظارہ کرتی رہی۔ آج اس کا بڑے دنوں بعد دل چاہا کہ کھڑکی کے سارے پردے ہٹا کر موسم کا نظارہ کرائے۔ پھر اٹھ کر کتابوں کے ریک سے اپنا 100 دفعہ پڑھا ہوا ناول بھی اٹھا لائی۔ حالانکہ اس ناول کو پڑھنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، اسے ایک ایک لائن ایک ایک پیراگراف ازبر تھا۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک لیے یہ ایک مزاحیہ قسم کا رومانٹک ناول تھا۔ ناول کا مزہ بڑھانے کے لیے یا دوبالا کرنے کے لیے کافی بھی بنائی گئی۔ ابھی کاؤچ پر دراز نہیں ہو پائی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ فارا یا میرال ہلکی سی دستک کے بعد خود ہی اندر چلی آتی تھی۔ شاید حامد یا گلبی بھی ہوں گے، سوچتے ہوئے دوپٹہ سنبھالتے اس نے دروازے کا ہینڈل دبایا اور شکر تھا کہ کافی چھلک کے گری نہیں۔ باہر اسفندیار کا ہونا اتنی ہی حیران کن بات نہیں تھی۔ اسے حیرت میں ڈالنے والی چیز اس کے چہرے کا احاطہ کیے مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ ان 6 مہینے میں اسے بغیر کسی استہزاء کے مسکراتے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے۔ سلام کا جواب دیتا راہداری سے گزرتا وہ لاؤنج تک آ گیا اور وہ قمیض کی سلوٹیں درست کرتی متحیر سی اس کے پیچھے۔ تو موسم انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اس کی نگاہیں کاؤچ کے کونے پر اوندھا کر کے رکھے ہوئے ناول پر سے ہوتی ہوئی شیشے کے پار برستی رم جھم پر ٹھہر گئیں۔ آپ کافی پئیں گے؟ اس نے ہاتھ میں ابھی تک کافی کا مگ پڑا ہوا تھا، اسی لیے رسمن پوچھنا پڑا۔ نہیں، تم پیو، کہتا ہوا وہ کاؤچ پر دراز ہو گیا، اس طرح کہ اس کا رخ کاؤچ کے ایک سرے پر کھڑی ابھیا کی طرف تھا اور دائیں طرف شیشے کے پار برستے بادل۔ تم بھی بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ کاؤچ کے دوسرے سرے پر ٹک گئی کہ اس کا منہ اسفندیار کی طرف نہیں بلکہ سامنے رکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف تھا۔ تو آج کل کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایسے پوچھا کہ جیسے نہ جانے کتنے اچھے مراسم یا کتنی گہری یگانگت رہ چکی ہو دونوں کے بیچ۔ اسے حیرت تو ہوئی پر اس بے تکلفی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ بھی نہیں، کہتے ہوئے اس کے چہرے پر واضح تحیر درج تھا۔ آگے کیا ارادہ ہے ابھیا؟ کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہتے ہو یا مزید آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ ماں نے اس کی الجھن کا سرا سامنے لاؤنج میں لہرایا۔ ان صاحب کے آنے کا مقصد سمجھ آ چکا تھا۔ ہاں، سوچ تو رہی ہوں کہ جاب کر لوں، نپاتولا سا جواب دے کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہ اپنے آپ کو اس کے ممکنہ لیکچر کے لیے تیار کرنے لگی۔ کمر کے ساتھ ساتھ گردن بھی غیر ارادی طور پر ذرا سی اکڑ گئی۔ دیکھو بیا، اگر تمہیں جاب ہی کرنی ہے تو تم میرا آفس جوائن کر سکتی ہو۔ 100% یہی مما کی خواہش تھی، جس کا تذکرہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی کرنے لگی تھی۔ یا اللہ، کیا دوستی ہے، کیا ہم آہنگی ہے خالہ بھانجے کے درمیان۔ خالہ تو نہ جانے کس وجہ سے بھانجے پر فدا تھیں، پر بھانجے کی بھی جانے ساری کا یہ عالم تھا کہ اپنا غصہ روب دبدبا ناک منہ چڑھانے سب پسے پش ڈال کر اتنا میٹھا بول رہا تھا گویا شہد آٹومیٹک طریقے سے منہ میں ٹپک رہا ہو۔ مجھے آپ کے آفس میں کام نہیں کرنا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے دو ٹوک انداز میں بات کرے کہ جتنے سب پارٹ طریقے سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ دوسری طرف ادھر بھی اچانک ابھرتی پراسرار مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں شرارت کے کونڈے لپکے تھے۔ وہاں بھی لگائے گئے کچھ اندازے بالکل صحیح ثابت ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے تم ابھی فی الحال کوئی ملازمت شروع نہ کرو۔ مسکرانے کا شغف فرمانے کے بعد وہ سنجیدگی سے شروع ہوا۔ میرا مطلب ہے ابھی تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، اور خصوصاً دیکھو ابھیا، ہو سکتا ہے تمہیں میری باتیں بری لگیں، لیکن تم ابھی پڑھتی ہوئی آ رہی ہو نا، ابھی تم نے بیچلرز کیا ہے، ابھی ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے۔ جاب ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک بالکل مختلف ماحول ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھائی چھوڑ کر جاب کرنے لگ جاؤ گی تو دوبارہ پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، کیونکہ بریک آ جائے گا، تسلسل نہیں رہے گا۔ ہاں، تم یہ ضرور کر سکتی ہو کہ کچھ عرصے کے لیے میرا آفس جوائن کر لو، اپنی مرضی کے ٹائمنگز میں 2-4 گھنٹے کے لیے آفس آ گئیں، تمہارا جاب کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ جب ماسٹرز کے ایڈمیشنز ہوں گے تو تم اپلائی کر دینا۔ بات معقول تھی، لیکن ابھی بھی اسے دال میں کچھ کالا ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کم سے کم اس شخص کے بارے میں صحیح سگنلز دیتی تھی، اور ابھی بھی اس سے بچنے کے ہی اشارے موصول ہو رہے تھے۔ کہہ کر وہ گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی رہی، اپنے چہرے پر محسوس ہوتی نگاہیں بری طرح دل دھڑکا رہی تھیں۔ ابھی تک جو بھی ہوا ابھیا، میں اس میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ بادلوں کی گرج چمک سے زیادہ اس جملے نے بجلی گرائی تھی۔ بے اختیار چونک کر اس نے اسفندیار کو دیکھا۔ تمہارے لیے یہ ماحول نیا تھا، تم دبئی میں کس طرح رہی ہو، ظاہر ہے مجھے اس کا بہت اندازہ نہیں تھا۔
مگر میں چاہتا تھا کہ تم اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھو، تو صرف اس لیے کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ جو آخری واقعہ ہوا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں اس قسم کا مسئلہ دوبارہ پیش نہیں آئے۔ میری مراد اس خوف، اس ڈر سے ہے جس کی وجہ سے تم نے پورا واقعہ چھپایا، یا اب میں تمہاری طرف سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم اپنوں میں ہو۔ اگر تمہارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ تم پہلے سیکیور محسوس کرو، یہاں پہ قید نہیں، ٹھیک ہے؟ بہت رسان سے سمجھاتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا، وہ جواب کس بات کا دیتی؟ وہ تو شاید لفظوں کے سحر میں قید ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ میں تم سے مروب ہوتے ہوئے بھی تمہیں سراہ نہیں سکا۔ شاید یہ ہمارا المیہ ہے ابیہا، کہ ہمارے معاشرے کا مرد عورت کی خوبصورتی سے فدا ہونے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتا، لیکن اس عورت کو ذہانت، قابلیت اور صلاحیتوں کی بل پر سراہنا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح سوچ اور مضبوط قوت ارادی کی مالک بہت اچھی لڑکی ہو۔ ایسے میں تمہاری حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ ڈرا دھمکا کے ہراساں کرنے کی کہ تم سب سے کٹ کے بیٹھ جاؤ۔ ایسے ہی چند تعریفی جملے سالوں تک اس کے حواسوں پر چھائے رہے تھے۔ اس کی او لیول کی چھٹیاں تھیں جب اسفند انگلینڈ جاتے ہوئے ایک دن کے لیے دبئی آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے 4-5 کارڈز رائٹنگ ٹیبل پر پھیلائے ان پہ نام لکھ رہی تھی۔ یہ تم نے بنائے ہیں؟ ان پہ تم نے لکھا ہے؟ یہ تمہاری رائٹنگ ہے ابھیا؟ کتنی خوبصورت رائٹنگ ہے تمہاری۔ وہ باری باری ان کارڈز کو اندر باہر سے کھول کر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بابا بھی کہتے ہیں میری رائٹنگ بالکل مما کی طرح ہے۔ اتنی تعریف یہ اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ پھر اٹھ کے سامنے دیوار پہ لگی شیلف میں سے ایک نوٹ بک نکال کر کھولتے ہوئے اس کے سامنے کی، یہ دیکھیں۔ ہاں، خالہ کی بھی اچھی ہے۔ وہ ایک نظر نوٹ بک پر لکھے پیراگراف پر ڈال کر دوبارہ کارڈز پر متوجہ تھا۔ لیکن تمہاری تو لگتا ہے جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں۔ اور یہ تم نے خود لکھا ہے؟ لفظوں کے مفہوم پر دھیان دیتا کارڈ پر لکھی نظم پڑھتا وہ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں پکڑے ان کارڈز کو ستائشی نظروں سے دیکھتے بس لمحے بھر کو یوں ہی سر جھکائے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسے دیکھا وہ متحیر پرشوق استعجابی آنکھوں کے ساتھ آج بھی اس کے دل پر نقش تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے روب میں آئی تھی اور آج تک قید تھی۔ تم ابھی بھی کارڈز بناتی ہو؟ اس کا دل تو مانو اچھل کے حلق میں آ گیا اور دھم دھم کر کے کان کے پردے پھاڑنے لگا۔ میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ کبھی تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کوئی کارڈ بنا کے بھیجو گی، اپنی خوبصورت رائٹنگ میں کچھ میرے لیے بھی لکھو گی۔ اس کے دل کے بے ہنگم سازوں سے بے خبر وہ شکوہ کو نہ تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، اب تم بھی نیچے آ جاؤ۔ دیکھو میرا لوگوں کا کیا پروگرام ہے، موسم تو کہیں جانے والا ہے نہیں، تم مت جانا خالہ کو لینے، میں لے آؤں گا۔ شیشے کے پار برستے بادلوں پر ایک نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتی سردیوں کی اداس شاموں کے بعد بہار کا سندیسہ لیے دن خوشگوار اور حسین ہو چلے تھے، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ اسفند کے ساتھ نعیمہ آنٹی کے گھر جا رہی تھی۔ بور ہو رہی ہو تو میوزک لگا لو۔ چپ چاپ ڈرائیو کرتے وہ شاید خود بھی بور ہو گیا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں پر نظر ڈالتی وہ بولی، اس دن آپ بات کر رہے تھے نا ہمارے معاشرے کے مردوں کی سوچ کے بارے میں؟ وہ آہستہ سے تمہید باندھتی شروع ہوئی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ایک ہفتے سے تم یہی سوچ رہی ہو؟ نہیں، میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ عورتیں ایسا کیا کریں کہ مرد ان کے بارے میں اپنی سوچ پازیٹیو کر لیں، ان پر ٹرسٹ کریں۔ سوچ تو ماحول کے زیر اثر ہی پروان چڑھتی ہے۔ جہاں مردوں کو چاہیے کہ عورتوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں تعلیم اور ترقی کے مواقع فراہم کریں، ان کی صلاحیتوں پر انہیں کھلے دل سے سراہیں، وہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کا، اس اعتماد کا جو ان پر کیا جاتا ہے، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ عورت ہو یا مرد، ہر ایک تو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اور اسے کرنا بھی چاہیے، اب چاہے وہ غیرت کا حامل جاہل بھائی ہی کیوں نہ ہو، جو ذرا سی غلطی پر اپنی بہن کو قتل کر ڈالے، یا فیشن کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی خواتین۔ اب میرے آفس میں آج کام کرنے والی خواتین کو میں یا دوسرے مرد حضرات تو یہ نہیں کہتے نا کہ آپ اپنا دوپٹہ گھر رکھ کے آ جائیں۔ گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو چلی تھی۔ اس نے دوبارہ شیشے کی طرف رخ کر لیا۔ کچھ دیر تک دونوں میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ بابا اور ہم بھائیوں کے لاڈ پیار نے میرال کو کافی حد تک بگاڑ دیا ہے۔ ابھی تک تو ہم لوگ اس کی تقریباً ہر خواہش پوری کرتے رہے ہیں، نہ مانے تو ایک طوفان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں آگے جا کر کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں بھائیوں والی فکر اور پیار امڑ آیا تھا۔ تو پھر؟ بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر کیا؟ پھر فہد کی جان کھایا کرے گی۔ وہ ہنس دیا۔ وہ بھونچکا رہ گئی۔ اس کے منہ سے وہ ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ 2-3 باتوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کوئی بھی بات اٹھا کے منہ پہ مار سکتا ہے۔ بہن اس کی تھی اور شرم اسے آ رہی تھی۔ اس نے بھی شاید اس کی شرم اور گریز کو محسوس کر کے کہا، ارمغان کی شادی کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ میرال کی کم از کم منگنی ہی کر دی جائے۔
फहद से? इस्तेहफामी अंदाज में इसके मुंह से अचानक निकला और कहने के बाद उसे अपनी हिमाकत का अंदाज़ा हुआ। और नहीं तो किससे? उसने एक सपाट सी नज़र इस पर डाली, जैसे इतने अहमकाना सवाल की उम्मीद ना हो। तकरीबन 4 महीनों बाद वो नईमा आंटी के घर आई थी। अभी वो लोग पहुंचे ही थे कि असफंद के मोबाइल पर फ़हद का मैसेज मौसूल हुआ कि वो लोग भी आ रहे हैं, और फ़हद के साथ साथ फ़ारा और मिराल को देख के उसे बहुत हैरत हुई। सुबह तक तो उन्होंने यहाँ आने का जिक्र तक नहीं किया था। यहाँ आना था तो मुझे भी बता देते, मैं भी तुम लोग के साथ ही आ जाती, उसने फ़ारा को देखते ही कहा। बस यार, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, फ़ारा चारपाई पर ढेर होते हुए बोली। वो लोग आज ऊपरी मंजिल पे थे, नीचे कारीगर किचन का काम कर रहे थे। नईमा आंटी का काम काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से किचन छोटा पड़ता था। भाई, मुझे तो आप पप्पू के घर कभी लेकर आए ही नहीं, मुझे भी अपने साथ ले आते। मिराल ने भी भाई को पहले देखकर यहाँ मौजूद अनोखा सा शिकवा किया। क्या मुसीबत है भाई? फहद झुंझला उठा। एक इस गम में मुब्तला है कि हमारे साथ क्यों नहीं आई। जो हमारे साथ आई है उसे ये दुख है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। वापसी पे अपने अपने ग्रुप बदल लेना, जो जैसे आया है वैसे ही जाएगा। इसफंद ने मुंडेर पर से नीचे काम करते कारीगरों पर नज़र डालते कतई अंदाज में कहा। और तुम तो कभी खुश ना हो ना भाई की चमची। आखिर में फहद ने अपना गुस्सा मिराल पर निकाला। तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाई तुम्हें रास्ते में। हाँ, तो भाई के साथ आती तो वो शॉपिंग भी कराते ना। मिराल कहाँ चुप रहने वाली थी। तो शॉपिंग तो तुमने अब भी की थी, फ़ारा अपने भाई की हिमायत में बिलक के बोली। हाँ, तो भाई के साथ आती तो वो अपने पैसों से कराते ना। असफंद का कहा बुलंद होता गया। हंस लो, फहद जल के बोला। मुझे तो लगता है किसी सोची समझी साजिश के तहत तुम लोग इसे बिगाड़ रहे हो ताकि एहसन एंड सन्स का दिवालिया निकल जाए। असफंद हंसता चला गया और ख़ुद की नज़र तो ज़माने भर की किफ़ायत शार पर है। अपनी नैया पार लगाने के लिए ऐसे इक़दामात और दूसरों के भले से बेड़ा गर्क हो जाए। अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। फहद के जली कट जुमलों को जी भर के एंजॉय करते उसने हंसते हुए कहा। नईमा आंटी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उससे तो आज पता चला कि असफंद का तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। नुमान जो सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता। असफंद से खासा बेतकल्लुफ़ था कि नुमान यूनिवर्सिटी में फ़ारा का क्लास फेलो रह चुका है। इस बात का भी आज मारिया की ज़बानी पता चला। हद है, फ़ारा ने कभी जिक्र ही नहीं किया। उसे तो पूरा ख़ानदानी सरप्राइज़ लगता था। अंदर बरामदे में मौजूद डीप फ्रीज़र में सलीके से रोल कबाब और नगेट्स वगैरह के पैकेट्स देखकर उसे ये अंदाज़ा हो ही गया था कि अल्लाह के फजल से नईमा आंटी का काम अच्छा जा रहा है। वैसे पुप्पो, आपके इस काम से हमें भी फ़ायदा हुआ है। आंटी के हाथ के बने रोल्स और कबाब पे हाथ साफ़ करते मिराल ने भी अपने मतलब की बात की। चारपाई और कुर्सियों पर बैठे चाय पीते उस्मान उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऑर्डर्स के बारे में बताने लगा कि स्कूल में क्या सप्लाई करते हैं और बेकरी में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। शुक्र था कि बताते वक्त वो इस काम की हिस्ट्री की तरफ नहीं गया, ना ही उसने बताया कि यह किसका आइडिया था। इस छोटे से घर की छत पर खुले आसमान के नीचे यूँ चारपाइयों पर बैठे चाय पीना उसे एकदम ही बहुत ख़ास सा लगा। किसी भी किस्म की बनावट और तसना से पाक, सादा, मुखलिस और अपनायत से भरा माहौल में बसी ऐसी आसपास के घरों से उठती सालन भूनने, रोटी पकाने की खालिश खुशबू जो कि घरेलू माहौल में ही आती है, तमानियत भरा सांस लेते हुए उसने अपने अंदर उतारी। वैसे आप लोगों ने बहुत कम रेट रखे हैं, आप चाहें तो अपने रेट बढ़ा भी सकते हैं। अपने मोबाइल पर कैलकुलेटर खोले शरह मुनाफे का अंदाज़ा लगाते फहद शायद बरामदे में आर्जी तौर पर बनाए गए छोटे से किचन में मसरूफ़ नईमा आंटी से मुखातिब था। मैं भी तो यही कह रहा था अम्मी से। उस्मान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बेटा, हमें अभी भी काफ़ी बचत है। गरम गरम समोसे को सामने रखते हुए नईमा आंटी ने वहीं से जवाब दिया। ठीक कह रही हैं आप आंटी, अगर आपको मुनाफा मुनासिब हो रहा है तो ज़रूरत क्या है रेट बढ़ाने की। अभी हाँ ने भी उनकी तायद की। लो, ये क्या बात हुई? फहद को इसकी मंतक समझ में नहीं आई। आपकी चीज़ है, आप जितना मर्जी महंगा बेचें। आप कहा कि अगर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? मुनासिब मुनाफा ही लेना चाहिए, मुस्तहकम अंदाज में कहते वो अपनी प्लेट में चिप्स डालने लगी। ये कहाँ लिखा है? फहद चिढ़ के बोला। कहाँ लिखा है क्या तो पता नहीं, पर इंसानियत का तो पता है। ये तो पता है कि जैसे अपने लिए सोचो वैसे ही दूसरों के लिए सोचो। जब हम अपने लिए चाहते हैं कि अच्छी चीज़ मुनासिब दाम में मिल जाए तो दूसरों के लिए भी ऐसे ही सोचना चाहिए। आंटी, आप एक तरह से लोगों की मदद ही तो कर रही हैं, अच्छी और मयारी चीज़ मुनासिब दाम में मुहैया करके। वो आराम से कहकर चिप्स खाने लगी। वैसे अभिया, तुम कहीं ना कहीं से कोई भलाई का पहलू निकाल ही लेती हो। फ़ारा ने खुले दिल से इसकी तारीफ़ की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह काम के ज़रिए सवाब भी कमाया जा सकता है। कहीं तुम्हारा भी तो कोई ऐसा सवाब कमाने का इरादा नहीं फ़ारा? मिराल ने उसे शरारत से देखा। क्यों नहीं फुप्पो, मैं आजकल फ्री ही हूँ। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आ जाया करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। भाप उड़ाते समोसे को तोड़ते फ़ारा ने बड़ी मोहब्बत से अपनी खिदमत पेश कर दी तो नईमा आंटी हंसने लगी। अरे बेटा, काम का तो कोई मसला नहीं, तुम वैसे ही आ जाती हो तो दिल खुश हो जाता है। अपने घर में ये एक कप चाय का नहीं बनाती और यहाँ आकर समोसे पकौड़े बनाने की बात कर रही है। सुन रहे हैं भाई?
فہد نے اسفند کو پکارا جو چپ چاپ بیٹھا ان لوگوں کی نوک جھوک سن رہا تھا۔ واپسی پہ وہ تینوں اسفند کے ساتھ تھیں اور جب سے وہ لوگ نکلے تھے نعیمہ آنٹی ہی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ویسے بھائی آپ تو بابا کو راضی کر سکتے ہیں نا، ایک ہی تو ان کی بہن ہے، وہ اس سے بھی بات نہیں کرتے۔ پر امید نظروں سے اسفند کو دیکھتی میرال پھر سے شروع ہو گئی۔ پتہ ہے مجھے لگتا ہے ماریا کو بھی بہت شوق ہے ارمغان بھائی کی شادی میں آنے کا۔ مجھ سے مہندی مائیوں کے فنکشن اور کپڑوں کے بارے میں اتنا انٹرسٹ لے کے پوچھ رہی تھی۔ کاش ارمغان بھائی کی شادی سے پہلے صلح ہو جائے، ہے نا؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے رائے جاننے کے لیے پیچھے مڑ کے اسے اور فارا کو دیکھا۔ میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے خالہ اور خالو سے بات کرنی چاہیے، میرال کی بات کے جواب میں پرسوچ انداز میں کہتے اس کی نظریں سامنے شیشے میں اسفند سے ٹکرا گئیں۔ ابھی فی الحال تم یہ کوشش نہ کرنا، اسفند نے سامنے شیشے میں سے ہی اسے قطعی انداز سے سنجیدگی سے کہا۔ لو، ایک تو خود بھی کوئی کوشش نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے ساتھ بیٹھی فارا نے زیادہ برا مانا۔ شام کا وقت تھا، چھوٹے سے تنگ سے بازار میں بے شمار گاڑیاں رک رک کے چل رہی تھیں۔ یہ دیکھو ابیا کتنا چھوٹا بچہ ہے اور بیچارہ اتنی ٹھنڈ میں برتن دھو رہا ہے۔ میرال کے کہنے پر اس نے بھی سڑک کے ہلکے سے اڑے اڑے رنگ کی قمیص پہ چھوٹا سا بغیر آستین کا سویٹر پہنے 7 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے سے دگنے سائز کا دیگچا نل کے نیچے رکھے اسے مانجنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ رش کی وجہ سے سست روی سے چلتی گاڑی سے وہ لوگ واضح طور پر اس کے نل کے چھینٹوں سے گیلے ہوتے پائنچے اور بغیر جوتوں کے چھوٹے چھوٹے سے نیلے پڑتے ٹھٹرتے بھیگتے پاؤں دیکھ سکتے تھے۔ بھائی اس بچے کو پلیز کچھ پیسے دے دیں، ابھی گاڑی چھوڑ کے کیسے نکل سکتا ہوں میرال؟ پیچھے دیکھو ہارن پہ ہارن پڑ رہے ہیں۔ اسفند بھی مشکل سے گاڑی نکال رہا تھا، جگہ ہی اتنی تنگ تھی۔ گاڑی تھوڑا آگے بھی ہوئی تب بھی وہ تینوں گردن موڑے اسی بچے کو دیکھتی رہیں۔ کیا ہے بھائی، آپ کچھ پیسے ہی دے دیتے اسے۔ میرال اپنے سے لمحہ بہ لمحہ دور جاتے بچے کو دیکھ کر آزردگی سے بولی۔ کتنے پیسے دے دیتے میرال اسے؟ 100 200 500 1000 کیا ہوتا ہے ان پیسوں سے؟ وہ 2 یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتا یا اس کے گھر والے کھا لیتے۔ آنا تو اس سے بھی زیادہ یہاں کچھ نہیں تھا اسے، تو کام تو اسے کرنا ہی تھا۔ اس کا مستقبل، اس کا حال کچھ بھی نہیں بدلتا۔ ابھی نے پتہ نہیں اس کی افسردگی کم کی تھی یا بڑھائی تھی۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو، اسپیشلی بچوں کو دیکھ کر۔ ہماری حکومت ان بچوں کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتی؟ فارا کو بھی دکھ ہوا۔ کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، آہستگی سے کہہ کر وہ شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ گھر پہنچ کے گاڑی سے اتر کے فارا اور میرال کے ساتھ وہ بھی اندر جانے لگی تو اسفند نے اسے پورچ میں ہی روک لیا۔ بات سنو ابھیا، ابھی امی سے کسی قسم کی بات نہ کرنا نعیمہ آنٹی کے حوالے سے۔ اس کا انداز بہت ہی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، آہستہ سے کہہ کر وہ جانے لگی تو وہ بھی گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صحیح سے تو علم نہیں، پر میرا خیال ہے کہ بابا کی ناراضگی کے علاوہ امی کا بھی کوئی پرانا اختلاف ہے نعیمہ آنٹی سے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور میں نہیں چاہتا تم کسی قسم کی بحث میں پڑ کے امی سے الجھو۔ امی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں اور میں نہیں چاہتا تمہارے اور امی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو۔ ایک تو تم بھی ذرا ضدی طبیعت کی ہو، امی کا دل اگر کسی سے برا ہو جائے تو پھر وہ بندہ چاہے سونے کا بھی بن کر آ جائے امی کے دل پہ نہیں چڑھتا۔ میں نہیں چاہتا امی پہ تمہارا امپریشن خراب ہو۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کیا صرف اپنا امپریشن اچھا رکھنے کے لیے میں خود کو صحیح اور سچی بات کہنے سے روک دوں؟ اس نے اسفند کی پوری بات سن کر آہستہ سے کہا۔ میں صرف چند دن کی بات کر رہا ہوں بھیا، زندگی بھر کی نہیں۔ بعد میں خود یا ہم دونوں مل کے بات کر لیں گے۔ کہتا وہ بیچ کے چھوٹے سے دروازے سے آگے بڑھ گیا اور وہ دروازہ کھول کر دوسرے لان میں نکل آئی۔ اس نے سوچا تو یہی تھا کہ جتنے قطعی اور تنبیہی انداز میں اسفند نے اسے اس قصے سے دور رہنے کو کہا ہے، وہ خالہ یا ماما سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ جب 8 مہینوں میں اس مسئلے پر بات نہ کر کے کوئی آسمان نہیں ٹوٹا تو چند دن اور انتظار کرنے میں کیا حرج تھا؟ پر اس دن خالہ کے کمرے میں مما اور میرال کے ساتھ ہیرا کے لیے کی گئی شاپنگ دیکھتے ہوئے اس کے کامدانی سوٹ کو تہہ کرتے پتہ نہیں میرال کے دل میں کیا سمائی کہ وہ نعیمہ آنٹی کا ذکر لے کے بیٹھ گئی۔ ذکر ہی رہتا تو ٹھیک تھا۔ اس نے تو ضد ہی پکڑ لی کہ شادی میں نعیمہ آنٹی کو نہیں تو کم سے کم ماریا کو تو ضرور ہی بلایا جائے۔ مما تو اپنی کسی ٹیچر کے فون پر اٹھ کر جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرال بھی یہ دھمکی دے کر اگر ماریا نہیں آئے گی تو یہ شادی بھی نہیں ہوگی کہتے ہوئے غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ جس مسئلے میں اسفند نے اسے اپنی ٹانگ اڑانے سے منع کیا تھا وہ کب کیسے اس میں پوری کی پوری الجھ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ تمہیں نہیں پتا نعیمہ نے مجھ پہ کیسے کیسے الزامات لگائے صرف اس گھٹیا شخص سے شادی کرنے کے لیے۔ کتنی چالیں چلی، کتنے جھوٹ بولے، تمہارے خالو کے کان بھرے میرے خلاف میری ساس کو مجھ سے متنفر کر دیا۔ خالہ آپ دیدہ ہو گئیں، میرال تو بیوقوف ہے، نہ سمجھ ہے، تم تو سمجھدار ہو، سمجھاؤ اسے اپنی ضد چھوڑ دے۔ نعیمہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس سے اپنے گھر کے دروازے کھول کے اندر ویلکم کروں۔ اتنی سخت دل نہ بنے خالہ، اللہ میاں بھی معاف کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احسان؟
خالہ غصے سے بولی، میرے احسان کا بدلہ تو وہ پوری زندگی نہیں چکا سکتی، تمہیں کیا پتا میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ تو اپنی ذلت و رسوائی کا پورا سامان کر چکی تھی، وہ تو گھر سے بھاگ جانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میں نے تمہارے خالو کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کی کہ 2 بول پڑھوا کے عزت سے رخصت کر دیں، ورنہ وہ تو شاید اس بے غیرت کو قتل ہی کر ڈالتے۔ نگہت تو کراچی میں تھی، جھیلا تو میں نے تھا یہاں سب کچھ۔ خالہ آپ کے احسان کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دے گا، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں خالہ کہ ان کی عمر ہی کیا ہوگی اس وقت، 18-19۔ اتنی سی عمر میں انسان سے کسی عقل مندی کی توقع کی جا سکتی ہے بھلا؟ ابھی آپ نے کہا نا میرا نہ سمجھ ہے، نعیمہ آنٹی سے بھی غلطی ہو گئی ہوگی۔ بس ابیا مت کرو اس عورت کی حمایت جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا، مت ادھیڑو ماضی کی بوسیدہ چادر جس نے اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ذلت، رسوائی، رنج و غم کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا لہجہ شکستہ اور تھکن سے چور تھا، جیسے لمحوں میں صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ تمہیں پتا ہے ابیا، نعیمہ کی شادی اس شخص سے نہ ہوتی تو کس سے ہوتی؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تمہارے بابا سے۔ شدت ضبط سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بے شک رحمان بھائی نے باقاعدہ رشتہ نہیں بھجوایا تھا، لیکن اشاروں کے نایوں میں مجھ تک پیغام پہنچا چکے تھے۔ وہ تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ بہت کڑا وقت آن پڑا تھا ان پہ، تمہارے دادا کی بیماری، خود ان کی بے روزگاری، وہ رشتہ مانگتے بھی تو کس منہ سے؟ وہ تو خود ہمارے چھوٹے سے گھر میں اوپر کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ تمہارے خالو نے جس سیٹ سے قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا تھا، اسی سیٹ کے پاس ملازم تھے تمہارے بابا، دن بھر ڈرائیوری کرتے اور رات گئے تک ٹیوشن پڑھاتے رہتے۔ اسی سیٹ کے آوارہ لڑکے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی نعیمہ۔ روپے پیسے کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اسے نہ اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رہا، نہ تمہارے بابا کی شرافت نظر آئی۔ میں نے ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس کی پسند جاننے کے لیے رحمان بھائی کے لیے ہلکا سا اشارہ کیا تو یہ نعیمہ جو اب زمانے بھر سے منہ چھپاتی پھرتی ہے، آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے تو میری ذرا سی بات پہ جو آسمان سر پہ اٹھایا، اتنا بولی اتنا چیخی کہ یہ کنگلا ہی رہ گیا ہے میرے لیے، جس کے پاس نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ ڈھنگ کی نوکری۔ میں نے اتنا کہا، اتنا سمجھایا کہ آہستہ بولو رحمان بھائی کہیں سن نہ لیں، لیکن وہ تو شاید انہی کو سنانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، اتنا ہی شریف ہے تو کر دیں اپنی بہن کی شادی اس سے۔ اپنی بہن کی تو آپ کبھی ایسے شخص سے شادی نہ کریں جو آپ کے ٹکڑوں روانی سے کہتے وہ اچانک رک گئیں۔ چھوڑو ابیا، اس دل میں بڑے زخم ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ خالہ کیا کہہ رہی تھیں، کیا بتا رہی تھیں؟ اسے کیا پتا تھا اس کربناک ماضی کی دکھوں کی چادر میں لگے ٹانکے جب اتریں گے تو دل چیر دیں گے۔ کوئی شخص جو دنیا میں آپ کے لیے بیش بہا خزانوں سے بڑھ کر ہو، انمول ہو، وہی جب آپ کی کمائیگی کا احساس رہے تو زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ پھر نہ کچھ پانے کی جستجو رہتی ہے اور نہ جینے کی آس۔ بابا کی ڈائری میں کب کے پڑھے انمول موتیوں کی اصلیت آج یہاں ہوئی تھی۔ بہت کڑا وقت اس پہ آیا تھا۔ بہت سال پہلے اپنے باپ پہ ٹوٹی مصیبتوں کا درد اس نے اپنے دل پہ محسوس کیا، بس اللہ نے دکھانا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کیا۔ تمہارے بابا کی میری بہن سے ہی شادی ہوئی اور انہوں نے کتنی آسودہ، خوشحال اور باعزت طریقے سے زندگی گزاری۔ جس کو کنگلا کہتی تھی اسے تو اللہ نے بہت نوازا، اور خود کیسی ذلت بھری زندگی گزار رہی ہے، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہے۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں ابیا، لیکن میں اسے میل ملاپ نہیں رکھ سکتی۔ ان کی آنکھیں غصے اور ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ معافی تو اب اس کے لیے بھی آسان نہیں رہی تھی۔ بہت دردناک لمحہ، بہت مشکل فیصلہ۔ ہمیں کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا۔ اس کی رگوں میں رحمان آفریدی کا ہی خون نہیں، زمان آفریدی کا بھی خون تھا، اور یہ بات تو اسے بھی معلوم تھی کہ وہ اپنے والد جتنی نرم دل اور بردبار نہیں، وہ اتنی جلدی اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتی اور نہ ہی اتنی آسانی سے اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اور یہ چیز شاید اسے اپنے دادا سے ورثے میں ملی تھی۔ کتنی ہی تکلیف دہ ساعتیں گزر گئیں۔ پھر تو آپ نے سچے دل سے معاف نہیں کیا خالہ، وہ میکانکی انداز میں جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ صرف اپنی تسلی، اپنے دل کے تسلی کے لیے معاف کیا ہے، بابا کہتے تھے۔ اس موقع پر بھی بابا، اس کا دل بھر آیا۔ وہ نیکی جس میں تکبر جھلکے وہ گناہ سے زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اسے لگا اس کی جگہ جیسے بابا بول رہے ہوں، گناہ کے بعد تو انسان پشیمان ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ایسی نیکی کے بعد الٹا تکبر کا مرتکب ٹھہراتا ہے۔ آپ انہیں اللہ کی خاطر معاف کر دیں خالہ، قیامت کے دن ہم سب بھی اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اس کے بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو کس منہ سے اپنے لیے معافی طلب کریں گے؟ اور خالہ یہ تو ہمارا خیال ہے کہ نعیمہ آنٹی اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی ہیں، کیا پتہ اللہ انہیں معاف کر چکے ہوں اور اب ہمارا امتحان ہو۔ ہمارا رب تو غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اپنے رب کی محبت پانے کے لیے ہمیں اس کے بندوں سے محبت کرنا ہوگی، انہیں سچے دل سے معاف کرنا ہوگا۔ آپ، اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہلکی سی دستک کے ساتھ اجلے بھرے انداز میں آسمان اندر آیا۔ امی، فوری آنٹی آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں، آپ کی کوئی مہمان آئی ہوئی ہے، روانی میں کہتے اس کی نظریں اپنے ماں کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے روئے روئے سے مرجھائے ہوئے چہرے پہ اٹک گئی۔ کیا ہوا، خیریت؟
خیریت کیا ہوتی؟ وہی نعیمہ کا قصہ۔ بیڈ سے اترتے ہاتھوں کو چہرے سے صاف کرتے ہوئے بولی، اب سبھی اس کے حمایتی بن گئے ہیں، اور لے کے جاؤ تم اسے نعیمہ کے گھر۔ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ ابھی میں نے منع بھی کیا تھا تمہیں، مت چھیڑو اس مسئلے کو، لیکن تم سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نہیں ہے پرواہ مجھے اپنے کسی فائدے کی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ خالہ کی طرف رکنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ ایک تو ماضی اتنا سوگوار تھا، اوپر سے اسفند کی ناراضگی، اس کی ازلی بدگمانی، وہ بوجھل دل کے ساتھ اوپر آ گئی۔ بابا شدت سے یاد آنے لگے۔ ہر دم صابر و شاکر رہنے والے اس کے ہنسمکھ سے بابا نے کتنے غم جھیلے تھے، کتنے درد سہے تھے۔ اس کے باوجود اس نے کبھی نہ انہیں انسانوں کا شکوہ کرتے سنا، نہ اپنے رب سے۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں داخلے کے بعد وہ اس کی پہلی چھٹیوں کی بات ہے جب سلوا نے سب دوستوں کے ساتھ اسے بھی انوائٹ کیا۔ وہ صرف 2-2.5 گھنٹوں کے لیے اس کے گھر گئی تھی۔ واپس آئی تو مما کا غصے سے برا حال تھا۔ مما کی مزید ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مما غصے میں بھری ہمیشہ کی طرح بابا کو اس کے کان کھینچنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اب دیکھیں پھر سے میل ملاپ شروع کر دیا نا سلوا نے۔ اٹھتی ہے تو آپ ذرا اس کی اچھی طرح خبر لیں، سمجھائیں اسے۔ کیا سمجھاؤں فریا؟ بھیا آپ بچی تو نہیں ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ سے خود سمجھدار ہے۔ اس نے بابا کی نرم و ملائم آواز سنی۔ رحمان، ہماری بیٹی آج کل کی تیز ترار لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، ہماری ابیہ بہت معصوم ہے۔ کتنا تنگ کیا تھا سلوا نے اسے، امتحانوں سے 1 ہفتہ پہلے اس کے نوٹس گم کر دیا، اور پھر کتنی لڑائی کی ابیہ سے۔ اور ابھی جب میں نے کہا کہ یہ تمہاری وہی سہیلی ہے نا جس کی وجہ سے تم اتنی پریشانی اٹھائی، وہ بھی عین امتحان کے دنوں میں، تو پتہ ہے کیا کہا آپ کی لاڈلی نے؟ بابا خاموشی سے سن رہے تھے۔ کہنے لگی تو کیا ہوا مما، میرا ایڈمیشن تو ہو ہی گیا نا مانچسٹر یونیورسٹی میں، دیکھ لیں اپنے لاڈ پیار کا نتیجہ۔ کہتی ہے مما سلوا خود بھی امتحانوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اب بتائیں ایسے دوست پر دوبارہ بھروسہ کرنا چاہیے کیا؟ بس قسمت میں ہی نہیں تھا، ورنہ کہیں تم اپنے سسر صاحب سے ملتی تو تمہارے خیالات جان کے وہ بہت خوش ہوتے۔ بابا کی بات پہ لیٹے لیٹے اسے جھٹکا لگا۔ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے پرانے وقتوں میں خاندانی ناراضگیاں، لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر سالوں چلتی، اور اکثر کی تو وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایک عرصے تک میل جول بند رہتا، اور پھر پاسداری کے حکم کے ساتھ نئی نسل کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی۔ پھر ہمارا زمانہ آیا، ہم نے نہ صرف ان خاندانی ناراضگیوں ناچاقیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، بلکہ انہیں ختم یا کم کرنے کے بھی جتن کیے۔ اب یہ نئی نسل ہے، نہ وجہ پر دھیان، نہ لڑائی کو طول دینے میں انٹرسٹ۔ سو واٹ، تو کیا ہوا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کمبل کے اندر اس کی ہنسی نکل گئی۔ یہ کمپیوٹر کے دور کے بچے انسان کو فرشتہ نہیں، عملی طور پر خطا کا پتلا سمجھتے ہیں۔ اچھا ہے کہاں ابیہ، ذرا بلاؤ تو۔ میں گئی تھی بلانے، سو رہی ہے وہ، اس نے مما کو بتاتے سنا۔ ابیہ، تمہاری نعیمہ آنٹی کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی آپس سے؟ مما کمرے میں داخل ہوئی اور وہ ویسے ہی سوتی بن گئی جسے آج سے 5 سال پہلے۔ بابا کا فلک شگاف کہہ کہا گونجا، ہنسی کی آواز کمرے میں گھومنے لگی، ساتھ ہی بند پلکوں کے اندر پانیوں کا بوجھ بڑھنے لگا، اتنا کہ ایک آنسو لڑکتا بے دم ہو کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ کتنی مرتبہ وہ بند آنکھوں سے روئی تھی، کتنی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر شاید سو گئی۔ سو کے اٹھی تب بھی سر بھاری تھا، مما بھی اوپر نہیں تھی، اکیلے پریشان ہونے سے تو بہتر تھا کہ نیچے ہی چلی جائے۔ اپنے گرد شال لپیٹے لان سے گزرتے اس نے اسفند کو بھی اندر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ چائے پیو گے تم لوگ؟ ابھی گرم ہے۔ صوفے کے سامنے سینٹرل ٹیبل پر چائے بناتے مما نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ دائیں طرف سنگل صوفے پر موجود خالہ پہ ایک نظر ڈالتے وہ خود ہی نیچے بیٹھ کے اپنے اور اسفند کے لیے چائے بنانے لگی۔ ابیہ، یہ اسفند کے دوست شارق سے کبھی تم ملی ہو؟ خالہ کے اچانک سوال پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اسفند بول پڑا، میرے ساتھ ہی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس کی۔ کیوں؟ آج شارق کی امی آئی تھیں، خالہ نے سرسری سے انداز میں بتانا شروع کیا۔ او اچھا، وہ شارق کی بہن کی شادی ہے نا، اسی کا انویٹیشن دینے آئی ہوں گی۔ صوفے پہ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھتے اس نے اندازہ لگایا۔ ابھی تو فی الحال وہ شارق کا رشتہ لے کر آئی تھی ابیہ کے لیے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ جتنی بھی بورڈ اور خود اعتماد سہی، پر اس وقت اسفند کو چائے کا کپ پکڑانا اسے بہت مشکل کام لگا۔ دوسری طرف اسفند کو بھی جھٹکا لگا۔ مجھے تو نہیں بتایا شارق نے۔ چائے کا کپ پکڑتے اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس سے تو نظریں ہی اوپر نہیں اٹھائی گئیں۔ عجیب خفت سوار ہونے لگی۔ بھائی تمہیں کیوں بتائے گا، ایسی باتیں تو ماؤں کو بتائی جاتی ہیں، مما نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس سے تو چائے پینا مشکل ہو گیا۔ وہ کون سا عجیب موضوع چھڑ گیا تھا؟ اسفند بھی موبائل کے بٹن دباتا کوئی اور بات کیے بغیر لاؤنج سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی دگنی پریشانی کے ساتھ واپس اپنے پورشن میں آ گئی۔ دوسرے دن اسکول سے واپسی پر مما کو 1 نہ 2 پورے 7 کلو گاجریں خریدتے دیکھ کر ہی اسے جھٹکا لگا، اور جب دوپہر کے کھانے کے بعد وہ چھری لے کر انہیں چھیلنے بیٹھیں تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں، مما کیا گاجر کا حلوہ بنا رہی ہیں؟ دھلی ہوئی گاجروں میں سے ایک کو اٹھا کر کھاتے ہوئے اس نے کہا، ہاں آج آپا پائے بنا رہی ہیں نا، تو میں نے سوچا میں گاجر کا حلوہ بنا لیتی ہوں اور لے کے چلتی ہوں۔ مما اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم کوئی کیک وغیرہ لے لیتے بازار سے۔
اپنے سامنے کچن کی چھوٹی سی ٹیبل پر پڑے گاجروں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ارے بیٹا کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے، بس کھڑے ہو کر بھوننا ہی مشکل ہوتا ہے، باقی تو سارا کام مشین نے ہی کرنا ہے، تم فوڈ پروسیسر نکالو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ میں بھون دوں گی، آپ اپنے آپ کو تھکائیے گا نہیں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما، وہ نیچے کا کیبنٹ کھول کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ کل آپ اور خالہ کیا بات کر رہی تھیں ڈاکٹر شارق کے بارے میں؟ ہاں وہ، گاجروں پہ ان کا ہاتھ ذرا ڈھیلا پڑ گیا، شارق کی امی تو ویسے ہی ملنے آئی تھیں، لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا تو آپا بھاپ گئیں کہ تمہارے لیے آئی ہیں، بس ذرا انٹرسٹ لے رہی تھی کہ تمہاری کہیں منگنی تو نہیں ہوئی، اور شادی صرف اپنوں میں کرتے ہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ خیر جب صحیح طریقے سے رشتہ لے کر آئیں گی تب سوچیں گے، ابھی تو تم یہ ساتھ ساتھ کدوکش کرتی جاؤ۔ اور سنو ابیا، مجھے یاد کرانا، آپا کی طرف جاتے ہوئے اپنی نظر کا چشمہ، اس میں شیشے ڈلوانے ہیں، اسفند کو دے دوں گی، وہ آفس آتے جاتے یہ کام کروا لائے گا۔ مما، وہ فوڈ پروسیسر کو کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے پلٹی، آپ مجھے دے دیجیے گا اپنا چشمہ، میں فارا یا میرال کے ساتھ جا کے شیشے ڈلوا لاؤں گی۔ مما خود تو خوار ہوتی ہی تھیں، اسے بھی مشکل میں ڈال دیتی تھیں۔ گاجر کے حلوے سے بھرا بڑا سا ڈونگا اٹھائے اٹھائے اتنی ساری سیڑھیاں اتر کے 2 بڑے بڑے لونوں میں سے گزرتے ہوئے اس سے سخت کوفت ہو رہی تھی، جبکہ اس نے پائے کھانے بھی نہیں تھے۔ کھانے کے بعد مما جان کے حکم پر وہ حلوے کو مائکرو ویو میں گرم کرنے کچن میں آ گئی۔ مبارک ہو، بڑے رشتے آ رہے ہیں آپ کی۔ شیشے کے گرم ڈونگے کو احتیاط سے ٹرے میں رکھتے اس نے اپنی پشت پر اسفندیار کی چبھتی ہوئی آواز سنی۔ آپ ہی کے دوست کا آیا ہے، اس نے بھی بغیر کسی لحاظ کے لٹھ مار انداز میں جواب اس کے منہ پہ دے مارا۔ حلوہ تم نے بنایا ہے یا خالہ نے؟ فریج بند کر کے وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مما نے بنایا ہے، وہ ٹرے اٹھائے اس کی سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس کے استہزائیہ انداز پہ وہ جل کے رہ گئی۔ مجھے کوکنگ کا کوئی شوق نہیں، اپنے تئیں اس نے اسے ستایا۔ کوکنگ کا شوق نہیں، ضرورت ہوتی ہے۔ دلچسپی سے اس کے بگڑے تیور دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بہت مزے کا ہے حلوہ، لے لو، نہیں ہوتی تمہاری ڈائٹنگ خراب۔ نگہت آنٹی اپنے لاڈلی بیٹے کو زبردستی حلوہ کھلانا چاہتی تھیں، لیکن فہد صاحب نے کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں میں 3 پاؤنڈ وزن چڑھا لیا تھا تو بس بیچارہ 2 چمچوں سے زیادہ نہیں کھا سکتا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فارا اور میرال کے ساتھ فلور کشن پہ بیٹھی وہ یہ سین دیکھ رہی تھی۔ سامنے والے بڑے صوفے پر ارمغان اور اسفند بیٹھے تھے۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، جب آدھی آدھی رات کو اٹھ کر کبھی ڈونٹ، کبھی پاستا، کبھی براؤنیز بنتی ہیں، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا ڈائٹنگ کا ہے؟ اور جب بھر بھر کے کریم چیز اور نہ جانے کیا علم غلم ہر کھانے میں ڈالے جاتے ہو، اس وقت کیا عقل گھاس چڑھنے جاتی ہے؟ دھان پان سے نگہت آنٹی کڑک دار آواز میں فہد کی اچھی طرح عزت افزائی کر رہی تھیں۔ اماں، فہد جس ہوتے منمنایا، وہ ریسیپی میں دیا ہوتا ہے، اسی سے تو ٹیسٹ آتا ہے۔ ریسیپی کی بھی تم نے خوب کہی، جتنا مال متا تم اپنے کھانوں میں ڈالتے ہو، اتنا میں الٹے ہاتھ سے بھی جھونک دوں نا تو دیکھو کیسے نہیں آتا ذائقہ۔ سب کا یہی حال ہے نگہت۔ سبیہ خالہ بھی تائیدی انداز میں شروع ہو گئیں۔ وہ ندرت کے گھر درس پہ دیکھا تھا کیا کیا انواع و اقسام کے کھانے تھے، اور کتنی قسموں کے تو صرف سلاد ہی تھے۔ جی، اور سلاد میں انہوں نے کاجو، کشمش، چکن، پرانس، پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا تھا۔ بس بھابھی، لوگوں کا تو بس نہیں چلتا آسمان سے تارے توڑ کر سیخ میں پرو کر کھا جائیں۔ نگہت آنٹی کی مثال یہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑا گئی۔ اماں بھی بس شروع ہی ہو جاتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے فارا اپنی ماں کے تقریری انداز پر شاید شرمندہ ہو رہی تھی۔ خیر ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی چچی جان، ہو تو یہی رہا ہے۔ اور یہ تم موبائل کی جان چھوڑو۔ میرال کو فارا کا یوں موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھنا برداشت نہیں ہوا۔ ارے یار، میں تو شانزے کی پوسٹ دیکھ رہی تھی، پتہ ہے زرتاش بیگ ڈیزائن کر رہی ہے، اس کا برتھ ڈے گاؤن نمبر 1 ڈیزائنر ہے، اس کا تو ایک عام سا سوٹ بھی ہزاروں کا ہوتا ہے، برتھ ڈے گاؤن تو اللہ جانے کتنے کا بنے گا۔ میں تو سوچ رہی ہوں 2 مہینے بعد تمہارا برتھ ڈے ہے۔ میرال کے قریب ہو کے فارا نے بڑے اسٹائل سے سر کو جھٹکا۔ ہاں ہاں، تیرا کیا بنے گا قالیہ، میرو، میرے پاس ہزاروں کپڑے ہیں، مجھے نہیں کوئی ضرورت اتنے پیسے صرف ایک برتھ ڈے گاؤن پہ لگانے کی۔ میرال کی شان بے نیازی پر اس سمیت سبھی ششدر رہ گئے۔ کیا کہہ رہی ہوں میرو؟ فہد جو اپنی اماں جان کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد وہاں سے دم دبا کر یہاں اسفند کے برابر آ کے بیٹھ چکا تھا، بے اختیار اپنے کانوں کو چیک کرنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میرال اسی اعتماد سے بولی۔ اول تو برتھ ڈے کوئی ایسا لازمی یا مذہبی فریضہ تو ہے نہیں جو ضروری کی جائے، اور اگر کرنا ہی ہے تو اپنی فیملی میں چھوٹی موٹی تقریب کر لیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ اتنے پیسے اس پر اجاڑے جائیں۔ ہمارے آس پاس کتنے انسان جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تمہیں یاد ہے ابیا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ بچہ جو اتنی ٹھنڈ میں ننگے پاؤں گیلے کپڑوں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا، اس کا بچپن کس قدر دردناک گزر رہا ہے، اور اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کا، کتنے انسانوں کا، اور ہم لاکھوں ہزاروں صرف اپنی ایک تقریب اپنے ایک جوڑے پہ لگا دیتے ہیں۔ لگتا ہے تم میں آج ابیا کی روح سرایت کر گئی ہے۔
क्यों असफी, ऐसी बातें अपनी मीरों के मुँह से तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लग रही? रमजान ने असफन को अपने साथ घसीट लिया। हाँ तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहती अबिहा। भाई आपको नहीं पता असल में होता क्या है। वो जोशीले अंदाज में असफन को देखते हुए कहने लगी, अब जितने भी लोग शानजे की पार्टी में जाएंगे ना, सबको अपनी अपनी किसी पार्टी की फिक्र पड़ जाएगी। इसने उस रेस्टोरेंट में अपनी बर्थडे की है तो हम वहाँ कर लें, इस रेस्टोरेंट में कर लें, इसने इस डिज़ाइनर के साथ इस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं तो हम फला के पहन लें। बस मकसद सबको ये दिखाना है कि इनके पास कितना पैसा है। हमारे आसपास गरीब, मजबूर, लाचार इंसान कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी किसी को परवाह ही नहीं। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो इसको सही तरीके से तो खर्च करें। किसी गरीब मिस्किन बच्चे का ही ज़िम्मा ले सकते हैं, इसकी तालीम, उसके कपड़ों का, ताकि इसका बचपन यूँ बर्तन धोते वर्कशॉप पर काम करते यूँ जुल्म सितम का निशाना बनते तो ना गुजरे। किसी गरीब को छोटा मोटा काम करवा सकते हैं ताकि वो अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। और अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम ये ज़ाहिरी शोशा नमूद नुमाइश को प्रमोट करके बेहिस्सों की दौड़ में तो शामिल ना हो। आज दूसरी मर्तबा इसने मीराल को बोलते और दूसरों को चुपचाप सुनते देखा था। खाला, खालू, निगहत, आंटी फहद सब चुप थे, बस धड़कते दिलों की धड़कनें सुनी जा सकती थीं। बेटा तलकीन बहुत ज़रूरी है, हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में हमें ख़ुद भी नेक अमल करने और दूसरों को भी तलकीन करने की ताकीद की है। बाबा के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो 4 घंटे से अपने बाप को हदीसों, किस्से, कहानियों के ज़रिए उन्हें समझाते, बोल बोल के हलकान होते देखकर इनकी सेहत के हवाले से परेशान हो रही थी। बाबा क्या आपने ठेका लिया हुआ है हर एक को समझाने का? ऐसी बातें ईमान को ताज़ा करती हैं, जज्बा बढ़ाती हैं। इंसान सब मासूम होते हैं, एक दूसरे को भलाई की तरफ राग़िब करते रहना चाहिए। रात के 12 बजे लॉन से गुजरते इसे दरख्तों के पत्तों से छन छन की आती चांदनी में, आसमान के चमकते सितारों में अपने बाबा का गुमान हो रहा था। अभी तक इसफन से कहा होता तो वो कप का चश्मा बनवा के ला चुका होता। ना तुमने इसफन को चश्मा दे दिया, ना ही खुद बनवा के लाई। इसने दांतों तले उंगली दबा ली। 2 हफ्ते होने को आए थे और आजकल करते करते ये काम रह ही जाता था। मम्मा आपके पास है तो एक और चश्मा। इस वक्त वो लोग टीवी पर कोई टॉक शो देख रहे थे। साथ साथ फरीहा बेगम अपने स्कूल का रजिस्टर भी खोले बैठी थी। है तो उन्होंने रजिस्टर में मार्क करते हुए पास पड़ी अपनी छोटी सी डायरी खोली। पर एक ही है ना, अगर टूट फूट गया तो? तुम्हारे बाबा कहते थे नज़र के चश्मे हमेशा 2 होने चाहिए, अगर एक दगा दे जाए तो दूसरा तो हो। इस कायनात की सबसे दूर अंदेश मखलूक हर मुमकिन कोशिश करती है नागहानी आफतों, मुसीबतों, उलझनों, कोफ्तों से बचने के लिए। कितने जतन करके हर चीज़ का मुतबादिल तलाश किया जाता है। वो इंसान जिससे पल की खबर नहीं, वो जो ख़ुद अपने होने न होने के बारे में कुछ नहीं जानता, जो अगले लम्हे तक का मजाज नहीं, कितनी देर पा चीज़ों का ख्वाहिशमंद है। हर चीज़ लाइफ टाइम गारंटी के साथ ख़रीदने वाला अपनी लाइफ के 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं दे सकता। सीने में घुटन बढ़ने लगी, इतने कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया। और जब आंसुओं को रोकना मुहाल हुआ तो वो उठ के बालकनी में चली आई। चीज़ों ने कहाँ जाना होता है बाबा, चीज़ें तो इधर ही रह जाती हैं। आपकी 4th क्लास में दी हुई घड़ी अभी तक सही टाइम बताती है, आपके गिफ्ट किए हुए पेन अभी तक रवां लिखते हैं। बाबा कहाँ चली गई? उसे एक छोटी सी ट्रे में 2 मुंह तक भरे कॉफ़ी के मग सजाकर लाते देखकर उन्होंने अपना स्कूल का रजिस्टर बंद कर दिया। कहीं नहीं, वो शायद बालकनी का दरवाज़ा खुला रह गया था। ठंड लग रही थी, वही बंद करने गई थी, फिर सोचा कॉफ़ी बना लाऊं, दोनों मिल के पियेंगे। हाँ ये अच्छा किया तुमने। उन्होंने अपना मग उठाया। ठंड में मज़ा आता है कॉफ़ी पीने का। वो आई तो नीचे इसलिए थी कि फ़ारा या फ़हद किसी के भी साथ जाके ममा का चश्मा बनवा लाएगी, पर यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि दोनों ख़वातीन लीमू शहद और न जाने क्या अलम गलम इकट्ठा किए अपने चेहरे की शगुफ्तगी और निखार के लिए कोई अजीब व गरीब किस्म का मास्क तैयार करने में जुटी हुई थी। मिराल नीचे कालीन पर बैठी कांच के बर्तन में अंडे फेंट रही थी। फ़ारा के हाथ में जो रिसाला था गालबन इसी में दी गई तरकीब के मुताबिक अमल हो रहा था। वो खामोश तमाशाई की तरह बेड पे बैठ गई। ये अहम मुहिम सर किए बगैर तो इनमें से कोई एक भी उठने वाली नहीं थी कि हुस्न की निगहदाश्त के सिलसिले में तो दोनों ही क्लोपेट्रा की जानशीन की हैसियत रखती थीं। वैसे यार इस दुनिया में अगर किसी को सिर्फ एक मरतबा सच्ची मोहब्बत हो जाए ना। सोफे पर दोनों पाँव ऊपर करके बैठे, गोद में फैशन मैगजीन धरे। अब पता नहीं फ़ारा ने ये इसी मैगजीन में से कहीं पढ़ा था या इसका अपना गुमान था। बहरहाल बड़े जज्ब के आलम में बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहते हुए वो किसी और ही दुनिया में पहुँच चुकी थी। और ये सच्ची मोहब्बत तुम्हें 23 साल की उम्र तक कम अज़ कम 4 मरतबा तो हो ही चुकी है। रिसाला उसे झपट के मिराल दोबारा तरकीब वाला सफ़ा ढूंढने लगी। साथ ही इसके ज़िम्मे भी 1-2 काम लगा दिए। बिया ज़रा लीमू तो निचोड़ दो और ये शहद भी अभी ऊपर ही रख दो, इसे बाद में डालना है। वैसे तुम लोगों को ये काम किचन में करना चाहिए था ना। शहद की बड़ी सी बोतल की ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद वो बोले बगैर न रह सकी, पर इसकी वहाँ सुनने वाला कौन था? तुम्हें याद है फ़ारा, वो अतिया का भाई? तरकीब वाला सफ़ा निकालकर मिराल ने रिसाला घुटने पे टिका दिया। वो जो हमारी वैन में जाता था, वो आतिफ?
ارے یار وہ تو بچپنا تھا، فارا نے کان سے مکھی اڑائی۔ میں 9th میں تھی۔ ہاں، اور وہ پاگل خود 8th میں تھا، میرال نے یاد دلایا اور پھر دونوں ہنسنے لگیں۔ اور وہ سر مختار جو ہمیں ٹیوشن پڑھاتے تھے، میرال نے ایک اور یاد تازہ کرائی۔ یار کتنا فلرٹ کرتے تھے نا وہ۔ فارا اپنی خیالی دنیا سے ہوش میں آئی جیسے۔ پتہ ہے ابیا، ایک دن نا فارا نے ان سے کسی سوال کے بارے میں پوچھا کہ سر آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ٹیسٹ میں آئے گا نا؟ تو وہ بولے آپ کے سر کی قسم، اور تم نے یہ بکواس اماں جان کو بتا دی، چغل خور کہیں گی۔ فارا نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں سے اس کی کمر پر ٹھڈا رسید کیا۔ ہاں، اور چچی نے دوسرے ہی دن ان کی چھٹی کر دی۔ انڈوں کے آمیزے میں عرق گلاب ملاتے ہوئے میرال نے لو سٹوری کا اختتام بھی بتا دیا۔ اور وہ کون تھا؟ فہد کا کالا سا دوست جو تمہیں ہر گلی چوراہے ہر بازار میں اتفاق کے طور پر مل جایا کرتا تھا۔ میرال نے سارا کچا چٹھا آج ہی کھولنا تھا۔ کون؟ یاور؟ ارے یار وہ تو بہت ہی چپکو تھا، خواہ مخواہ ہی فری ہوتا رہتا تھا مجھ سے۔ فارا نے دوبارہ رسالہ اچک لیا۔ ویسے فارا تمہیں بھی نا کبھی کوئی ڈھنگ کا تمیز کا سلجھا ہوا لڑکا ملا ہی نہیں۔ یہ ابھیا اس میں شہد کے 4 چمچ ڈال دو، وہی رکھ کے۔ فارا کی شان میں جاری مایوس کن تبصرے کے بیچ میں میرال نے اسے انڈوں کے آمیزے والا کٹورا پکڑایا۔ سارے نکمے آوارہ دل پھینک اور چھچھوڑے لڑکے ہی لکھے تھے تمہاری قسمت میں۔ کوئی نہیں، نعمان تو ایسا نہیں ہے۔ صفا الٹتے مگن سے انداز میں فارا کے منہ سے نکلا۔ کون نعمان؟ نعیمہ پھپھو؟ پھپھو والا؟ میرال کی لرزتی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ سے شہد کی بوتل گرتے گرتے بچی، لیکن 4 چمچوں کے بجائے شہد کا سیلاب آ چکا تھا۔ انڈوں کا آمیزہ سفید ڈیکو پینٹ کے ڈریسنگ ٹیبل سے ہوتا ہوا درازوں پر نقش و نگار بناتا قالین پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دھڑا دھڑ ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے ٹیشو کا پورا ڈبہ خالی کر دیا۔ دراز سے ٹیشو کا رول نکال کر فارا اور میرال بھی پوچھنے سمیٹنے میں لگ گئیں۔ نعیمہ آنٹی کا بیٹا فارا؟ وہ دونوں حواس باختہ ہوتی پوچھنے لگی۔ ارے نہیں یار، فارا نے جھلا کر کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ چھچورا نہیں ہے، تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ اب ایسے حوالے کے بیچ میں تم کچھ ایسا بولو گی تو کوئی کیا سمجھے گا فارا؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ اس کا خوف آمیز لہجہ، میرال کی پھٹتی متحیر آنکھیں، ادھر ادھر سے پوچھتے ٹیشو پیپر، رگڑتے لرزتے ہاتھ، اس ہولناک انکشاف کی شدت سے تردید کے خواہاں منہ سے نکلتے عجیب بے ربط سے فقرے۔ وہ دونوں بری طرح بدحواس ہو رہی تھیں اور اس پر فارا کی طمانینت بھری بیگانگی۔ میں بوا سے کہتی ہوں کہ آ کر صفائی کر دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ پریشان ہو تم دونوں۔ دروازے پہ رک کر جھنجھلاہٹ بھری انداز میں انہیں تسلی دیتے ہوئے فارا کمرے سے باہر نکل گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میرال، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے اور نعمان کے بیچ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی نا؟ فارا کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے حد درجہ بے چینی اور اضطراب سے پوچھا۔ ہاں، خیال تو میرا یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے منہ سے ایسے ہی نکل گیا۔ لیکن میرال پریشانی کے عالم میں کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا میرال؟ اس نے اپنے چپ چپے ہاتھوں سے میرال کا بازو جکڑ لیا۔ فارا کے بارے میں میرا خیال ہمیشہ ہی غلط نکلتا ہے۔ میرال کے منہ لٹکائے کی گئی مایوس کن پیشن گوئی کے بعد وہ انہی ہاتھوں سے اپنا گھومتا ہوا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ لیکن خیر، اتنی بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشان سی شکل بنائے میرال نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات؟ ایک تو وہ کسی قابل نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو صدیوں سے یہاں ناراضگیاں چلی آ رہی ہیں۔ قابل تو خیر وہ ہو ہی جائے گا۔ ڈسٹ بن میں گندے ٹیشو پیپرز پھینک کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے میرال نے کہا، تمہیں پتہ ہے وہ CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اور جتنا لائق فائق بندہ ہے پاس کر ہی لے گا۔ اور بیا، یہ ناراضگیاں ابھی اب زیادہ عرصے چلنے والی نہیں۔ وہ جو ہم نے اس دن امی جان سے بات کی تھی نا، اس کے بعد سے تو ان کے خیالات بہت بدل گئے ہیں۔ بلکہ امی جان کی باتوں سے تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ اور بابا جان دونوں ہی نعیمہ پھپھو کو دل سے معاف کر چکے ہیں۔ اب یہ بات امی یا بابا خود ہی سب سے کہیں تو اچھا ہے نا، اسی لیے میں نے تم سے یا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ وہ منہ کھولے متحیر آنکھوں سے میرال کو دیکھتی رہ گئی۔ اگر میرال سچ کہہ رہی تھی تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میرال کی بات کی تصدیق اگلے دن اسفند کے فون سے بھی ہو گئی۔ مما خالہ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ ارمغان کی شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ وہ لاؤنج کی بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی جب اسفند کا فون آیا۔ ویسے سچ بتاؤں تو مجھے امید نہیں تھی کہ نعیمہ پھپھو کے حوالے سے امی تمہاری کوئی بات سنیں گی بھی۔ ایک سچ میں بھی بتاؤں، سوائے آپ کے دنیا کا ہر شخص میری بات سن اور سمجھ سکتا ہے۔ فون پہ اس کا جاندار قہقہہ گونجا اور پھر کتنی دیر تک وہ ہنستا ہی رہا۔ کتنے دنوں بعد وہ لوگ یوں بغیر کسی ٹینشن کے بات کر رہے تھے۔ اسی لیے تم نے نیچے آنا چھوڑ دیا کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا؟ آتی تو ہوں، کل بھی آئی تھی، وہ صوفے کے کشن سیٹ کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جب میں نہ ہوا کروں تب آیا کروں؟ بڑی لگاوٹ سے پوچھا گیا تھا۔ اچھا ہے نا، کم ملا جائے تاکہ کم باتیں ہوں اور کم اختلافات ہوں۔ لطیف سا طنز کرتے ہوئے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی اچھی ہو گئی ہے تمہاری اردو پہلے کی نسبت، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارے خیال میں ملنے سے اختلافات بڑھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں، ایکسپیرینس ہے۔
وہ اور اس کی ہنسی کی آواز سنتے ہی وہ خود بھی مسکرانے لگی۔ خالہ لوگ آج جلدی واپس نہیں آ گئے؟ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کہاں جناب، اتنی جلدی کب ختم ہوتی ہیں خواتین کی شاپنگ؟ امی اور خالہ تو نیچے تمہارے اور ہرا کے لیے غرارے شرارے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو میرال کو کافی پینی تھی تو میں ادھر فوڈ کورٹ لے آیا اسے۔ میرال بھی ہے آپ کے ساتھ؟ اسے پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگا۔ کیوں؟ میں میرال کی موجودگی میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ سپٹا گئی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا میں ذرا لاؤنج سمیٹ رہی تھی، پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے اس نے جلد از جلد جان چھڑانے کی۔ تمہارے سگڑاپے کے کیا کہنے؟ دونوں گھروں میں تمہارے سگڑاپے کے کتنے ڈنکے بجتے ہیں، اور تمہیں گرہستی کا کتنا شوق ہے، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میرال پاگل ہے جو شاپنگ چھوڑ کے ادھر میرے پاس بیٹھی ہے۔ اطمینان سے بات کرو، وہ کب کی نیچے جا چکی ہے اور میں اکیلا ہی ہوں۔ اس کی گھمبیر آواز اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا کے لے گئی۔ اصل گھبراہٹ تو اب سوار ہوئی۔ نہیں، وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پائی، مجھے واقعی میں لان سمیٹنا تھا۔ وہ منمنائی اور پھر بغیر سوچے سمجھے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، غصے کے ساتھ ساتھ بے پناہ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے اس نے ادھر سے ادھر ڈرائنگ روم، لاؤنج، بالکنی کے نہ جانے کتنے چکر لگا لیے، پر اپنی کیفیت پر قابو نہ پاتے ہوئے بالآخر صوفے پہ ڈھیر ہو گئی تو موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ وہی کام ہے نا، مجھے کہہ تو رہی ہوں، آپ پتہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ کسی قسم کے طلسم کا شکار ہوتی وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ تم شرما بعد میں لینا، پہلے میری بات سن لو۔ وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب جب کہ تم اتنا بڑا مورکا مار چکی ہو تو کیوں نہ تمہیں زبردست سا لنچ یا ڈنر کرایا جائے۔ دیکھ لیں، آپ میرال سے پوچھ لیں، میں اور فارا تو ویسے بھی فری ہی ہیں۔ کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کا تاثر دیے بغیر آواز کو نارمل اور ہموار رکھتے ہوئے اس نے شائستگی سے کہا۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں نا، پوری پلٹن کی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ صرف میں کھا کے آ جاؤں تاکہ بعد میں فارا اور میرال مجھے کچا چبا جائیں؟ جی نہیں، میں نے یہاں ہی رہنا ہے، میں سب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ خوشی ہوئی جان کر کہ آپ بے وفا نہیں، ویسے موضوع لفظ اس جملے کے لیے غداری تھا، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں ہی رہنا چاہتی ہیں، پر یہ بات تم خالہ کو تو بتا دو، کم از کم یہ تمہارے الٹے سیدھے رشتے دیکھنا تو بند ہو۔ اس کی بات کا مطلب نکالتی وہ بری طرح سے بوکھلا گئی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا کہ اگلا بندہ زیرک اور ہوشیار ہونے کے علاوہ منہ پھٹ بھی تھا۔ یہ تم سوچ رہی ہو یا شرما رہی ہو؟ کافی دیر بعد سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، اس نے فون کاٹ دیا۔ میرال اور فارا کا تو اللہ دے اور بندہ لے والا حساب تھا۔ ان کا تو بس نہ چلتا تھا کہ آدھی رات کو ہی کسی ریسٹورانٹ میں کوئی مڈ نائٹ ڈیل اڑانے چل پڑے۔ خیر، جمعے کے دن کا پروگرام بنا۔ فہد اور اسفند بھی جمعے کو آفس سے جلدی آ جاتے تھے۔ رزلٹ نکلنے کے بعد سے فہد احسن انکل کا آفس جوائن کر چکا تھا اور اپنے ریسٹورانٹ کھولنے کی خواہش کو گھر کے افراد کا کولیسٹرول بڑھا کے پوری کر رہا تھا۔ البتہ فارا کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ گھر بیٹھے دنیا جہان کے رسالوں میں کچھ نہیں تو پی ایچ ڈی تو کر ہی لے گی۔ ڈنر سے پہلے ان لوگوں کا پیکیجز مال میں شاپنگ کرنے کا بھی پروگرام تھا، اور اس دفعہ وہ مما کے چشمے کا کام کرانا ہرگز بھولنے والی نہیں تھی۔ ڈلوا دیے ہیں اسفند نے اس میں گلاسز۔ اسے ہینڈ بیگ میں شیشے کا کیس رکھتے دیکھ کر مما نے جتاتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ او اچھا۔ وہ کیس میں سے چشمہ نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن بیا، اس کے ہاتھ سے چشمہ لے کر انہوں نے اسے دکھایا۔ یہ دیکھو، یہ فریم ذرا ڈھیلا ہے، تم لوگ جا تو رہے ہو، کسی آپٹیشین کی دکان سے اسے ٹائٹ کرا لینا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس نے چشمے کا کیس ہینڈ بیگ میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ چشمہ شاپنگ مال کی سیر کرا کے واپس اسی گھر میں آ جائے، اسے اسفند کے حوالے ہی کر دینا چاہیے، سوچتے ہوئے خالہ کی طرف آ گئی۔ ان صاحب کا بھی گلا دور ہو جائے گا کہ آتی نہیں ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ راہداری سے گزر رہی تھی جب اس نے شانزے کی آواز سنی۔ ویسے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ جاب کروں یا ایم بی اے میں ایڈمیشن شروع ہونے کا انتظار کروں۔ یہ کب آئی؟ شاید فارا میرال نے فون کر کے اسے بلا لیا ہو۔ ان 8-9 مہینوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ شانزے کی حیثیت ان دونوں گھروں میں گھر کے فرد کی سی ہے۔ ایڈمیشن شروع ہونے تک تم گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کرو گے؟ جاب سے کم از کم تمہیں ایکسپیرینس تو مل ہی جائے گا۔ جب ایڈمیشن شروع ہوں گے تم ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لینا۔ بس اب تم زیادہ نہ سوچو اور یہ کانٹریکٹ سائن کرو۔ اسفند نے اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن تم سیلری بھی تو دیکھو، شانزے اٹلاتے ہوئے بولی۔ اتنی تو میری پاکٹ منی بھی نہیں ہے۔ سیلری کو نہیں، تم اس ایکسپیرینس کو دیکھو جو تمہیں اس جاب سے حاصل ہوگا۔ تجربے کا نیمل بدل کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سیلری تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے پیسے تو تمہیں دے کر بھی جاب کرنی پڑے تو کر لو، ایکسپیرینس کے لیے کرو۔ اس سے زیادہ اس سے سنا نہیں گیا۔ تمہیں ضرورت کیا ہے نوکری کرنے کی؟ جاب کی اپنی ٹینشن ہوتی ہے۔ جاب ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ ابھی تمہارا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے، اس نے کیسے گاڑی سٹارٹ کی، کیسے گھر سے نکلی اسے پتہ نہیں چلا۔ بس اس کا یہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ان دوغلے لوگوں سے دور۔ کتنا ڈبل اسٹینڈرڈ تھا یہ شخص،
کسی کے لیے کچھ خیال اور کسی کے لیے کچھ. اسے جاب سے منع کرنے کا دکھ نہیں تھا. جاب تو وہ اب بھی کر سکتی تھی. جب آپ کسی کے مشورے پر عمل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اعتماد اور وہ بھروسہ، وہ اعتبار ہوتا ہے جو آپ کو اس شخص پر ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے جو آپ کا دل اسے دے چکا ہوتا ہے. اور آج اسے دکھ اس اعتماد، اس بھروسے کے ٹوٹنے کا تھا. جاب کرنا نہ کرنا اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس اعتماد سے اس کی خوشیاں جڑی تھیں. صرف اعتماد نہیں ٹوٹا تھا، وہ ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی. وہ مقام جو دل میں کسی کو دے چکی تھی، اس مقام سے کوئی منہ کے بل گرا تھا. تھوڑی دیر پہلے وہ کتنے خوشکن احساسات میں گھری ہوئی تھی اور اب جیسے جادو کی چھڑی کسی نے گھما کر سب کچھ بدل دیا. یا شاید اصلی روپ سامنے آ گیا تھا. اس کے اعصاب نہ ہی اسفند کے الفاظ کی بازکش سے پیچھا چھڑا سکے تھے اور نہ ہی شانزے کی اس ایک جھلک سے جو اس نے راہداری کے ایک سرے پر کھڑے لاؤنج میں ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے فقط ایک لمحے کو دیکھی تھی. اسفند کے بالکل قریب صوفے پہ بیٹھی پیچھے سے نظر آتی خمدار گردن جو اونچا کر کے بنائے جوڑے اور بوٹ شیپ گلے کی وجہ سے اور نمایاں ہو رہی تھی، سفید سلیولس بلاؤز سے چھلکتے شانے. اس دن تو بے حیائی کا بڑا رونا رویا جا رہا تھا. کیا یہی ہے وہ حیا اور حجاب جس کا پرچار کیا جا رہا تھا؟ لوگوں کے چہرے پر کتنے نقاب ہوتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد میرال کی کال آئی. کہاں ہو ابیا؟ ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں. یار بس یہ مما کے ریڈنگ گلاسز ٹھیک کرانے تھے. تو اکیلی کیوں نکلی تم؟ سب ساتھ ہی نکلتے نا، راستے میں کسی چشمے والی کی دکان سے ٹھیک کرا لیتے. میرال کے جھنجھلاہٹ بھرے متفکر سے لہجے پر اسے رونا آ گیا. اچھا بس ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ. اور اسے معلوم تھا اس نے کیا کہنا ہے. نہیں میرو تم لوگ نکل جاؤ. وہ بہت سکون سے بول رہی تھی. مجھے یہاں 10-15 منٹ مزید لگیں گے، خواہ مخواہ پھر سبھی لیٹ ہو جائیں گے. میں ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤں گی. اچھا. میرال کی بجھی بجھی سی آواز کے ساتھ ہی اس نے فون کاٹ دیا اور سائلنٹ پر کر دیا. چشمہ ٹھیک ہو گیا اور باقی سب بگڑ گیا. شام 7 بجے کے قریب وہ گھر پہنچی. آج پہلی بار مما کا اپنے گھر کے بجائے خالہ کے گھر ہونا اسے سکون دے گیا. اسفند کی 15 سے زیادہ کالز کے جواب میں اس نے میسج لکھا. آئی ایم سوری اسفند، اتنی دیر لگی چشمہ ٹھیک کرانے میں تھک گئی اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے. میرا آنا بہت مشکل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نقصان وہی شخص اٹھاتا ہے جو اپنی خوشیوں کی چابی کسی اور کے حوالے کر پھر اس کا منہ دیکھ دیکھ کے زندگی گزارے کہ وہ کب اس پر احسان کرے. لیکن یہ دل، کیا یہ دل کسی کی سنتا ہے؟ آخر یہ انسان اتنا بے بس، اتنا بے خوف کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اپنی خوشیوں کے لیے کسی دوسرے پر انحصار کرتا ہے؟ تو پھر تم پر ابھی رحمان، بابا نے تمہیں اتنا کمزور تو نہیں بنایا تھا؟ اپنے آپ کو مسلسل ملامت کرتے ہوئے وہ صبح سے پتہ نہیں کتنی جاب سے متعلق ایجنڈوں کو اپنے سی وی میل کر چکی تھی. پھر بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے. پھر دماغ کو جکڑے تناؤ سے چھٹکارا پانے کی خاطر فارا کی طرف آ گئی. کچن میں شانزے کا کچھ بیکنگ کا پروگرام لگ رہا تھا. غالباً چیز کیک پر طبع آزمائی کی جا رہی تھی. مروت کی ماری فارا شانزے کو کمپنی دینے کے ساتھ ساتھ بڑی دلجمی سے چھوٹے کا رول نبھا رہی تھی. ان سے 2-4 رسمی باتیں کر کے وہ کچن کا جالی کا دروازہ کھول کر باہر گیلری میں آ گئی. خیال تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے کا تھا، لیکن آسمان پہ چھائی کالی گھٹاؤں نے جس سے قدم روک لیے. وہ لان میں آ گئی. کرسی پر بیٹھتے نظر سیدھی اس شخص پر پڑی جو پتہ نہیں پہلے سے ہنستا ہوا چلا آ رہا تھا یا اتری صورت دیکھ کر اس کا دل کھل اٹھا تھا. فہد کے ساتھ چلتا، لان کی جانب قدم بڑھاتا، بھرپور جاندار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا، وہ بنا پلک جھپکے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کے سامنے آ کر نہ بیٹھ گیا. موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے. بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا. اور کل کیا ہوا تھا تمہیں؟ کیوں اتنا تھک گئی تھی؟ اب تو ٹھیک ہو نا؟ اس کی اتنی لگاوٹ سے پوچھنے کے جواب میں اس نے اس سے بھی زیادہ ہونٹ پھیلا کر مسکراہٹ سجائی. جی ٹھیک ہوں. اب آپ لوگوں کا کیسا رہا پروگرام؟ بس یار ان لڑکیوں نے شاپنگ کر کر کے حشر کر دیا. میں اور فہد تو بہت بور ہوئے. کہتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی. یہ دیکھو تمہارے لیے لی ہے. اس نے ایک کی چین جس میں سنہری زنجیر سے ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بندھا ہوا تھا اس کے ڈھیلے سے ہاتھ کی موڑی بھی انگلیوں میں پکڑائی. تمہیں یاد ہے بچپن میں تمہیں جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ جمع کرنے کا کتنا شوق ہوتا تھا؟ ہاں مجھے ہمیشہ سے فضول چیزوں کا ہی شوق رہا ہے. اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ایک اور بھی گفٹ ہے تمہارے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے لیے کیا لوں. کیا لوں؟ بڑی دیر تک سوچتا رہا. سوچنے کی کیا بات تھی؟ آپ مجھ سے پوچھ لیتے، میں بتا دیتی. وہ اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے بول پڑی. مجھے موبائل کا کور چاہیے تھا. اس کی سادگی پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا. موسم کتنا زبردست ہو رہا ہے. اسے دوبارہ کتاب کھولتے دیکھ کر اس نے کہا. اب یہ کتاب چھوڑو، ایک کپ اچھی سی چائے پلا دو، بلکہ اوپر تمہاری بالکنی میں بیٹھ کے پیتے ہیں. اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اس سے کوئی فرمائش کی تھی. چائے تو بنا دیتی ہوں لیکن اچھی کی گارنٹی نہیں دے سکتی. وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی. دل سے بناؤ گی تو ضرور اچھی بنے گی. اس نے شاید اس کے سرد لہجے کو محسوس نہیں کیا تھا یا دانستہ نظر انداز کر دیا تھا. لیکن میں ہاتھوں سے چائے بناتی ہوں. پھر وہی مصنوعی سی مسکراہٹ سے ہونٹ پھیلاتے ہوئے بولی. بہت اسٹوپڈ لڑکی ہو. انسان دل رکھنے کو ہی کہہ دیتا ہے، کچھ کام دل سے بھی کیے جاتے ہیں. اسے بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا. بالکل کچھ کام دل سے کیے جاتے ہیں. وہ اعتماد سے بولی. لیکن اچھی چائے پھر بھی دل سے نہیں بلکہ صحیح تناسب سے بنتی ہے. اور دل سے کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی. دل سے؟ وہ باقاعدہ سر ٹیڑھا کر کے سوچتے ہوئے بولی.
دل سے بھی کام ہوتے ہیں جیسے پوئٹری، لیکن پوئٹری میں کرتی نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بس کرو یہ بیتوکی فضول بکواس، اپنے مطلب کی جو کوئی بات سامنے نہیں آئی تو وہ اکتا گیا۔ ایک تو پہلے ہی فلو کی وجہ سے صبح سے سر بھاری ہے، اتنی مشکل سے میٹنگ اٹینڈ کی، پھر رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اوپر سے تمہاری بے سروپا بات ہے، تم سے خواہ مخواہ ہی میں نے چائے کا کہا، تم سے اچھا تو میں شانزے سے کہہ دیتے۔ وہ فوراً بول پڑی، تو وہ فوراً آپ کے لیے مسالہ چائے بنا کر لے آتی ہے نا؟ وہ شانزے بیوی اندر چائے کے لیے بلا رہی ہیں۔ حامد بلاوا تو شاید ان دونوں کا ہی لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت صرف اسپند کو دیکھتے ہوئے ہی کہہ رہا تھا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اب کچھ اور ہی مانگ لیتے۔ کتاب کو اٹھائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیوں بھول رہی ہو؟ ٹیبل پر سے کیچن اٹھا کر اس نے اسے پکڑا دی۔ تم نہیں آؤ گی کیا؟ اسے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ آگے نکل گئی۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں بیٹھی کل کی بھیجی گئی میلز کے جواب چیک کر رہی تھی جب اسپند کی کال آئی۔ اس نے فون بجنے دیا، تھوڑی دیر بعد میسج موصول ہوا۔ کہاں ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے ڈھونڈتا اوپر آ جائے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، سیل فون ہاتھ میں اٹھایا، پھر کچھ سوچ کے وہیں فون راہداری میں کنسول میرر پر چارجر سے لگا کر خود نیچے آنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہ کھڑا نظر آیا۔ لاؤ، کہاں ہے تمہارا موبائل؟ کہتے ہوئے وہ اندر چلا آیا۔ وہ خاموشی سے اسے موبائل کا کور اتار کے اپنے ساتھ لایا سلور گرے کور چڑھاتے دیکھتی رہی، پھر نیلے رنگ کی چھوٹی سی مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ رہا تمہارا دوسرا گفٹ، لو نا۔ اس کو ہاتھ نہ بڑھاتے دیکھ کر وہ بولا، دیکھ تو لو۔ ڈبیا کھولتے ہوئے اس نے کہا، پتہ نہیں تمہیں پسند بھی آئی کہ نہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ فقط ایک نظر سفید نگوں سے جڑی چھوٹی چھوٹی بالیوں پر ڈال کر وہ منہ اونچا کیے جیسے گلا کر رہی تھی۔ تحفے کسی ضرورت کے تحت نہیں دیے جاتے ابیہ، لیکن تحفہ دینے اور لینے سے جو پیار اور محبت اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے بے نیازی سے اس کا فلسفہ سنا، لیکن ہاتھ پھر بھی آگے نہ بڑھایا۔ بھائی میں نے سوچا تم کوئی زیور تو پہنتی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی بالیاں ہیں، شاید تم پہن لو۔ ہاں میں زیور نہیں پہنتی، آج اسے کل والی رسمی مسکراہٹ کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مجھے شوق ہی نہیں ہے۔ بڑے اٹل انداز میں مزید وضاحت بھی کر دی، بندہ دل رکھنے کو ہی کہہ دیتا ہے۔ اپنی خوشی میں اس کے بدلے ہوئے لہجے کو کوئی معنی پہنائے بغیر اس نے مسرور سے انداز میں بڑے رسان سے کہا، آپ کو پتہ ہے مجھے دل رکھنا نہیں آتا۔ بے تاثر خالی نظروں سے اس نے اس کی شوخ آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور اس لمحے اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے ابھیا، کسی بات پہ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ صرف نفی میں سر ہلا سکی۔ چلیں نیچے، مما بھی نیچے ہی ہیں، سب چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ چائے کو چھوڑو، یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کل بھی تم عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ میں پہلی دفعہ تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اور تم ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ تو کس نے کہا تھا میرے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ ہاں؟ ایک دم سے اپنی غلط بیانی کا اندازہ بھی اچانک ہو گیا۔ موبائل کا کور میں نے ضرور کہا تھا، اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن یہ بالیاں وغیرہ تو میں نہیں پہنتی، آپ یہ انہیں دیں جو یہ پہنتی ہوں۔ کسے؟ میکینک کے انداز میں اسے بغور دیکھتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا۔ بھائی بہت سی لڑکیاں ہیں جو زیور شوق سے پہنتی ہیں، جیسے ہچکچاتے ہوئے اس نے اپنے لہجے کو سرسری رنگ دینے کی کوشش کی، جیسے شانزے۔ لیکن میں شانزے کے لیے تو نہیں لایا، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تو دے تو سکتے ہیں نا، وہ خوش بھی ہو جائے گی۔ اس کی چپتی نظروں سے گھبرا کر وہ بات ختم کر کے جانے لگی۔ رکو ابھیا، وہ ایک قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس دن پرسوں تم آئی تھی دوپہر میں لیپ ٹاپ کا چارجر لگانے اٹھا تو تمہیں کوریڈور سے نکلتے دیکھا، میں سمجھا تم شاید میرال کے پاس آئی ہو۔ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میرے اور شانزے کے بیچ جو اتنا ناراض ہو رہی ہو؟ میں صرف اس کے ساتھ بیٹھا ہی تو تھا۔ اس کی وضاحت پر اس کا چہرہ تب گیا۔ مجھے کیا، آپ جس کی مرضی ساتھ بیٹھیں۔ تو پھر اس نے سختی سے اسے گھورا۔ تو پھر کیا؟ وہ حیرت طاری کرتے ہوئے بولی، میں کیوں اب سے ناراض ہونے لگی؟ نائے دیں۔ اس نے جھٹکے سے وہ نیلی ڈبیا اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ ٹھیک ہے اب چلیں نیچے، خبردار ایک قدم آگے نہیں بڑھانا۔ میں کون سا اس سے اظہار عشق کر رہا تھا جو تم یوں منہ پھرائے پھر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ پانی پانی ہو گئی، کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ مجھے کیا، آپ جس سے مرضی اظہار عشق کرتے پھریں۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلا، پھر کتنی دیر خفت سے چہرہ سرخ لیے وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے یوں اپنے آپ سے لڑتا دیکھتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ڈر گئی۔ ویسے اتنے پیار سے اگر میں یہ بالیاں شانزے کے لیے لاتا نا، مسکراہٹ دباتے اس نے بظاہر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو جائیں، دے آئیں اسے، پہنا آئیں، پورے کر لیں اپنے دل کے ارمان۔ آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنے دل کی بھڑاس بھی نکال دی۔ دیکھو ابھیا، مجھے نہیں پتا تم کس بات پہ خفا ہو، میں وجہ جانے بغیر تم سے سوری کرتا ہوں، میں تمہیں یہ ناراض پریشان تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ رہنے دیں، یہ دکھاوے کی۔ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ محبت لفظ کہنا اسے خود عجیب سا لگا۔ دکھاوے کی کیا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کون سا دکھاوا دکھا دیا؟ وہ صحیح معنوں میں اب پریشان ہوا، جیسے میرا بہت خیال ہو۔ سر جھکائیں، آنکھ کے کونے میں اٹکا آنسو انگلی سے صاف کرتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ تمہیں اس بات سے لگا کہ مجھے تمہارا خیال نہیں؟ وہ اندیشوں میں گھرا پوچھنے لگا۔
جب میں نے پوچھا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے کیا کہا؟ کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، ابھی ریسٹ کرو، کیا کرنا ہے جاب کر کے؟ آنکھوں میں تیرتے آنسو کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں وہ اس کی نقل اتار رہی تھی اور شانزے کو کیسے سمجھا رہے تھے، ضرور ضرور کرو جاب، سیلری کو نہیں ایکسپیرینس کو دیکھو۔ او گاڈ ابھیا، تو تم اس بات پہ ناراض ہو گئیں؟ یعنی واقعی میں یہ بات کہہ رہا تھا یا کچھ اور بھی بکواس کی ہے؟ اسے جیسے اب بھی یقین نہیں آیا۔ میں تو تمہیں کافی عقل مند سمجھتا تھا۔ تو عقل مند ہوں تبھی تو آپ کا دوغلا بن پکڑ لیا۔ واہ کیا کہنے آپ کی جاسوسی کے، وہ مسکرایا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ کوئی صفائی بھی دوں، لیکن میرے بارے میں ایک بات جان لو، میں جو کسی کے لیے بہتر سمجھتا ہوں وہی مشورہ اسے دیتا ہوں۔ 3 سال پہلے شانزے نے BBA کیا تھا، ہر سال وہ MBA کرنے کا صرف سوچتی ہے، ایڈمیشن نہیں لیتی، اور نہ ہی اس نے کبھی جاب کی کوشش کی، اور ان 4 سالوں میں اس کی 4 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ فہد کے ماموں کے گھر ہمارا بچپن سے آنا جانا ہے۔ شانزے یہ جو ہمارے گھر کچن میں کچھ بنا لیتی ہے اپنے گھر میں وہ بھی نہیں بناتی، اپنی امی یا بھابھی سے ناراض ہو کے ہفتے ہفتے کے لیے یہاں آ جاتی ہے، یا اپنی خالہ کے پاس 2 مہینوں کے لیے کراچی چلی جاتی ہے۔ اب ایسی لڑکی کے لیے میں یہی چاہوں گا نا کہ اگر اپنے مستقبل کو فکس نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنی روٹین لائف ہی صحیح بات مقصد طریقے سے گزاریں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اور اگر تمہاری عقل میں سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے اور ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے تو وہ جو تم پر کچھ عرصہ پہلے اسکول کھولنے کا بھوت سوار ہوا تھا وہ جا کے پسند بھی کرائی تھی، تم نے وہاں دوبارہ جا کے معلوم کرنے کی زحمت کی کہ اس اسکول کا کیا بنا؟ وہ صرف اسے حیرت سے دکھتی رہی۔ وہ اسکول میں تمہارے لیے خرید چکا ہوں کہ شاید شہزادی صاحبہ خوش ہو جائیں۔ اس کی حیرت دفتن بے پناہ مسرت میں تبدیل ہو گئی۔ گلابی تمتماتے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے وہ اسے بہت پیاری لگی۔ اب میری بات دھیان سے سنو ابیہا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ میں تمہیں کتنا ہی کیوں نہ چاہتا ہوں لیکن ہر دفعہ تمہیں منانے کی خاطر اسکول یا کالج تحفہ نہیں کر سکتا۔ شرماتے ہوئے اس نے اس کو اپنی طرف بڑھاتے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلا تو وہ ہنسنے لگا۔ اور اب تم مجھے بتاؤ، کیا تم ہر دفعہ ایسے ہی بدگمان ہوا کرو گی؟ بات بات پہ یوں ہی شک کرو گی، ایسے اندازے لگایا کرو گی میری محبت کے، اور مجھے کٹہرے میں کھڑا کرو گی کہ میں صفائیاں دیتا رہوں؟ تم نے ساری زندگی پاکستان سے باہر گزاری ہے، تمہارے لیے یہ ماحول نیا تھا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ پہلے تم یہاں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ دوسرا میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ابھی فی الحال تم پر کسی قسم کی ذمہ داری نہ پڑے، نہ جاب کی نہ کسی اور چیز کی۔ تم بس آرام کرو، ریلیکس رہو، انجوائے کرو۔ اور اسکول کے بارے میں تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا رنگ روغن وغیرہ کروا کر فرنیچر تبدیل کر کے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب صرف رنگ روغن اور فرنیچر تبدیل کرنا ہے کیا؟ اس کا اسٹاف نہیں بدلنا؟ وہی تو زیادہ ضروری ہے۔ وہ جیسے ساری باتیں بھول کے چونکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے صرف FA کے میٹرک پاس ٹیچرز ہیں اس اسکول میں، وہ کیا پڑھاتی ہوں گی بچوں کو؟ اور سلیبس پتہ ہے آپ کو کون سا چل رہا ہے وہاں؟ ابیہا، اس نے غصے سے اسے گھورا، تمہیں نا مار پڑنی چاہیے۔ اور اس دفعہ اپنی طرف بڑھتے اس کے ہاتھوں کو پیچھے دھکیلتی وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اسی وقت دروازے کا ہینڈل گھمانے کی آواز پہ وہ چونکی۔ ممی آ گئیں، آپ جائیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ حیرت سے اسے یوں بوکھلاتے اور جھپاک سے ڈرائنگ روم کے دروازے کے اندر غائب ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ اندر کمرے میں اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے اپنی آنکھوں اور چہروں کو ہاتھ سے صاف کرتے اس نے مما کی آواز سنی۔ اچھا تو تم اوپر ہو، ابیہا کہاں ہے؟ ابھی تو ادھر ہی تھی میرے ساتھ، آپ کے آتے ہی اندر بھاگ گئی۔ اف، بدتمیز انسان، اس سے اس بکواس کی توقع نہیں تھی۔ وہ 3 گہرے گہرے سانس لے کر اپنی سانس ہموار کرنے لگی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ مما دیکھیں، بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے بڑے معمول کے سے انداز میں کوریڈور میں ان کے پیچھے چلتے اس نے آواز کو میٹھا بناتے ہوئے کہا، اسپند آپ کے لیے کتنا پیارا گفٹ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، کون سا گفٹ؟ صوفے پہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھتے انہوں نے پیار بھرے اشتیاق سے اسپند کو دیکھا۔ خیر، آپ کا گفٹ تو میرے کمرے میں پڑا ہے، اس نے خفیف سی تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ یہ تو میں آپ کی لاڈلی کے لیے لایا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے وہ چھوٹی سی ڈبیا کھول کر ان کے سامنے کر دی اور خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے متحیر اور حیران چہرے کو دیکھ کر بولا، اب بولو۔ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ستائشی نظروں سے نازک سی جھلملاتی بالیوں کو دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ آپا کو دکھائیں؟ حد ہے خالہ، اس نے بالیاں واپس لے کر ڈبیا بند کرتے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھا۔ ارمغان کوئی چیز ہٹا کے لے لیتا ہے تو کیا امی کو دکھاتا ہے؟ اوہ، انہوں نے ہونٹ سے کوڑتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا، گویا کہہ رہی ہوں بات تو معقول ہے۔ اور وہ ان دونوں کے بیچ ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو یا کوئی چھوٹا سا بچہ جو جادو دیکھتے ہوئے حیران پریشان منہ کھولے کھڑا کا کھڑا رہ جائے۔ ویسے دیکھ کس موقع پر آئے ہو؟ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے دوسرا اہم سوال پوچھا۔ اب موقع تو آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ چلو پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی موقع۔ اپنا چشمہ اتار کر فولڈ کرتے ہوئے انہوں نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس کی اس وقت ساری توجہ کا مرکز ہاتھوں میں تھامی وہ چھوٹی سی نیلی ڈبیا تھی۔ رات 12 بجے اسپند کی کال نے اسے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں ملتے اٹینڈ کرنے کے لیے اٹھایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس نے چھٹتے ہی کلا کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے ابھی تک میرا میسج نہیں پڑھا؟ کون سا میسج؟ نیند میں ڈوبی اس کی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ 1 گھنٹہ پہلے تمہیں ایک میسج کیا تھا۔ وہ فون بند کر کے اپنی زندگی کا پہلا لو لیٹر پڑھنے لگی۔
اتوار کا دن تھا۔ چائے کے لیے چولہے پہ چڑھائی دیگچی میں ابلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقت گزاری کے لیے وہ کاؤنٹر پر رکھے مٹھائی کے ٹوکرے میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر کچن سے منسلک بالکنی میں آ گئی۔ ایک ہاتھ سے گلاب جامن کھاتے اور دوسرے ہاتھ سے عادتاً اپنے ہلکے ہلکے گیلے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اس کی نظر نیچے لان میں بیچ کی دیوار کے ساتھ بنی پھولوں کی کیاری سے ہوتی ہوئی بلا ارادہ ہی گیراج میں احسن انکل کی بلیک ٹویوٹا کے ساتھ کھڑی نعمان کی موٹر سائیکل پر ٹھہر سی گئی۔ پھر پتہ نہیں اتنی دیر وہ کیا دیکھتی رہی کہ نیچے سے فارا کے گلا پھاڑ کر مخاطب کرنے پر چونکی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ گلاب جامن کھا رہی ہوں۔ اس کی بات پہ وہ تینوں ہنسنے لگی۔ امی لوگ آ جائیں پھر ہم بھی اوپر آتے ہیں گلاب جامن کھانے، میرال نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کے اونچی آواز میں کہا، اور پھر وہ تینوں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بیچ کے چھوٹے دروازے سے خالہ کی طرف والے لان میں داخل ہونے لگی۔ بند ہوتے ہوتے دروازہ پھر سے کھلا اور ماریا نے ایک مرتبہ پھر اسے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی اپنا بڑا سا ہاتھ نکال کر ہوا میں لہرانے لگی۔ دفتن اندر کچن میں ہونے والی کھٹ پٹ پر اسے محسوس ہوا کوئی آیا ہے۔ یہ کتنے لوگوں کے لیے چائے بنا رہی ہو تم؟ اسفند مخاطب تو اسی سے تھا، لیکن فی الحال عجلت بھرے انداز میں فریج سے دودھ نکال کر ساس پین میں ڈال رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی کچن میں کام کرتا دیکھ کر اسے ٹھٹک گئی تھی۔ اس کے سوال پر مزید الجھن کا شکار ہونے لگی۔ سب کے لیے؟ سب مطلب؟ چولہا جلا کر سگھڑ بیبیوں کی طرح آنچ کو درمیانی پر سیٹ کرتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا۔ بھائی خالہ، خالو، مما، وہ انگلیوں پر گنتے چلتے ہوئے کاؤنٹر کے سامنے آ گئی۔ نگہت آنٹی، نعیمہ آنٹی، احسن انکل اور میں، یعنی کل 7 افراد، اور دیگچا تو چائے کا ایسا چڑھایا ہے جیسے پوری بارات کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ اس پر نظر ڈالے بغیر وہ یہاں وہاں دوڑائے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دن تو بڑے علم کے موتی بکھیرے جا رہے تھے۔ بالآخر اسے گرم دیگچی کو پکڑنے کے لیے کپڑا مل ہی گیا۔ دیگچی کو آدھے سے زیادہ پانی میں بہانے کے بعد وہ شاید کچھ اور اقوال زرعی سنانے کے موڈ میں تھا کہ میسج کی بیل پر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی صرف بات پکی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی جو آپ مجھے ایسے تانے دینے لگے ہیں۔ چائے کی ٹرالی کپڑے سے صاف کرتے وہ ناراضگی کا برملا اظہار کر رہی تھی، اور پتہ نہیں اس نے موبائل پر کوئی لطیفہ پڑھا تھا یا کون سی ایسی بات ہوئی تھی کہ اس کی گہری مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ دوسروں کے تو میسیجز بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے کھولے جاتے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بڑبڑائی۔ ابھیا تم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ اس کے ناراض بگڑے تیور دیکھتے ہوئے وہ نرم پڑ گیا۔ یار یہ میسج نہیں، نت نہیں گالیاں ہیں جو شارق صبح سے مجھے بھر بھر کے بھیج رہا ہے جب سے میں نے اسے اپنی اور تمہاری بات پکی ہونے کی خبر سنائی ہے۔ کیا؟ کس قدر فضول ہے آپ کا دوست؟ وہ سب کچھ بھول بھال کے کمر پر ہاتھ ٹکا کے حیرت کا مظاہرہ کرنے لگی۔ وہ تو بڑی تہذیب سے میسج کر رہا ہے۔ وہ موبائل بند کر کے اب مٹھائی کی طرف متوجہ تھا۔ جب اس نے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو میں نے اس کے گھر جا کر اسے گالیاں دی تھیں۔ صفائی کا کپڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حیرت کے اظہار کے طور پر اب اس کی بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پہ جما دیے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ارے بھائی مذاق میں، وہ پتہ نہیں کون سی مٹھائی کھانا چاہتا تھا جو اسے سلیکٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مذاق کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس قدر بیہودہ؟ اوفو! بالآخر اسے مٹھائی کے ٹوکرے میں سے اپنی من پسند چیز مل ہی گئی۔ یار لڑکے سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا کوئی بات؟ صرف اس لیے کہ سب کرتے ہیں غلط سے صحیح میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کون سی برفی کی قسم منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ دیکھو یہ افلاطونی بحث کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھو۔ ابھی دیکھو وہ پانی ابل رہا ہے، پتی ڈالو۔ وہ بے نیازی سے کہتا چلتا بنا۔ پتہ نہیں جتنی تیزی اور سہولت سے بری عادتیں اپنا لی جاتی ہیں، اچھے کام کیوں نہیں اپنائے جاتے؟ اب چاہے وہ گالیاں ہوں، ناچ گانا ہو یا فیشن کے نام پر ادھڑی پھٹی جینز پہننا ہو۔ ویسے تو لوگ مر جائیں لیکن پیون لگا کپڑا نہ پہنے، لیکن گھسی پیٹی جینز پہن کر اعلیٰ سے اعلیٰ تقریب میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے، جہالت ہے، علم کی کمی ہے، یا وہ لذت جو ہر برائی میں آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے؟ باریک کناروں والی نازک سی دودھیا پلیٹیں اور کپ قرینے سے ٹرالی میں رکھتی وہ سوچے گئی۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی خوشبودار سنہری رنگت والی چائے کو دیکھتے اسے اسفند کی قابلیت پر یقین آ گیا۔ وہ دیگچا بھر چائے یقیناً ایسی نہ بنتی ہے تو خیر خاصی پرانی بات۔ ایک دفعہ فہد نے یوں ہی باتوں باتوں میں خالہ کے گھر آنے کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی ایک بڑی وجہ گل بیوی کے ہاتھوں کی بنی چائے کی ہم وقت دستیابی کو قرار دیتے ہوئے موازنے کے طور پر کہا کہ حامد کی چائے پینے سے تو بہتر ہے بندہ زہر پی لے۔ تو ہنستے ہوئے فارا نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ خیر ہماری ابھی ابھی حامد کے مقابلے پر ہی چائے بناتی ہے۔ اسے یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اعزاز کی بات نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن ابھی دماغ پر بہت زور ڈالنے پر بھی اسے یاد نہ آیا کہ اس وقت اسفند کہیں پاس سے بھی گزرا ہو۔ خیر چائے بنانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ چائے کی تازگی سے بھرپور مہک کو اس نے اپنے اندر اتارتے سوچا۔ مٹھائی اور دیگر لوازمات کے ساتھ چائے اندر پہنچا کر وہ دوبارہ بالکنی میں آ گئی اور 50 دفعہ کا پڑا ہوا اسفند کا میسج دوبارہ پڑھنے لگی۔ سوچا تھا تمہیں کسی خاص موقع پر دوں گا، لیکن پھر رہ نہ سکا۔ پاپا کی ڈائری کا یہ آدھا صفحہ یقیناً تمہاری پوری زندگی میں بہت خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب اسے پورے دل سے پڑھو۔
رات کے 2 بج رہے ہیں اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ اس ملک کا بھی کچھ قرض ہے جو اتارنا ہے۔ یہ ملک جس میں ایک طرف صنعت کاروں، فوجی جرنیلوں، دولت مندوں کی عیاشیاں ہیں تو دوسری طرف بھوک افلاس سے مرتے عوام کی خودکشیاں ہیں۔ کاش کہ تم ہوتے تو ہم قدم سے قدم ملا کر چلتے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم دونوں گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں پڑھتے تھے؟ اس وقت میں ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے خواب دیکھتا تھا اور تم ملک و قوم کی خدمت کرنے کے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں تمہاری ملک و قوم پر جذبے نچھاور کرتی باتیں، حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار تقریریں لوگوں کا دل موہ لیتی۔ میں نے لوگوں کے دلوں کو بدلتے دیکھا تھا، لیکن تمہیں یوں ملک چھوڑ کر جانے پر میں تمہارے وہ سارے وعدوں کو ریت پر لکھی تحریریں سمجھا جنہیں خواہشوں کا سمندر اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ میں سمجھا تم صرف گفتار کے غازی تھے۔ میں جو عمل پر یقین رکھتا تھا آگے سے آگے بڑھنے کی دھن میں سوار، خدا کی عطا کی ہوئی عزت، دولت، شہرت کو اس کی آزمائش کے بجائے اپنا نصیب، اپنی محنت کا انعام سمجھ کر سمیٹتا رہا۔ میں حیران رہ گیا، ایک چھوٹی سی بچی کیسے ہر چیز پر اللہ کی رضا کو فوقیت دیتی ہے، عزت، دولت، شہرت، دنیاوی ہر نعمت کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھتی ہے۔ تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بد نصیب وہ شخص دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے اپنا مقصد بھول گیا، خدا کو راضی کرنا بھول گیا۔ بتاؤ رحمان، کیا خیالات منتقل ہوتے ہیں؟ کیا خواب بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں؟ کیا جذبے بھی وراثت میں ملتے ہیں؟ یا صرف سوچوں کی پرورش کی جاتی ہے جو تم نے کی؟ موبائل کی کالی ہوتی اسکرین پر پانی کا شفاف قطرہ ٹپکا۔ انگلی سے موبائل پر سے اپنے آنسو کو صاف کرتے اس نے دھندلی آنکھوں سے اسفن کو بالکنی میں آتے دیکھا۔ ابھی ہاں، میں تو تمہیں سب سیٹ کر کے دے کے گیا تھا، پھر یہ تم نے کیسی بنائی ہے؟ وہ شاید تکلیف کی شدت سے گلا سہلاتا بول رہا تھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے گلا کٹ رہا ہو۔ کیا ملایا ہے تم نے چائے میں؟ کیا ہوا؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ میں دفعت کھڑی ہو گئی۔ اور باقی سب لوگ؟ کہتے ہوئے وہ شاید تیزی سے اندر جانے لگی کہ اس نے اس کا بازو پکڑ کے روک لیا۔ وہ لوگ تو سب آرام سے پی چکے ہیں، لیکن مجھ سے تو آدھا کپ بڑی مشکل سے پیا گیا۔ وہ اونچا لمبا چوڑا بندہ آنسو بھری سرخ آنکھیں لیے تکلیف سے گلا سہلا رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ چھڑا کے اندر کچن میں بھاگی اور جب آدھے منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اصل میں سب کے لیے تو میں نے سادہ چائے بنائی تھی، وہ آپ کو مسالہ چائے پسند ہے نا، تو شانزے نے کہا تھا اگر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دو تو بہت اچھا فلیور آتا ہے، تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا۔ وہ شرم سے گڑی بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ پھر بھی یار، پانی پی لینے کے بعد بھی اسے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا خوفناک ذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں نا، لیکن نہ، اصل میں نہ وہ گرم مسالے کی بجائے نہ مجھ سے وہی بڑوں کا مسالہ ڈل گیا۔ گلے کو سہلاتے اس کا ہاتھ رک گیا جو خود بھی جیسے ساکن ہو گیا۔ شکر ہے باقی سب کو مسالہ چائے پسند نہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولا، کچھ اور تو نہیں سیکھا نا تم نے شانزے سے؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا اور نفی میں سے ہلاتی وہ مستقل ہنسے جا رہی تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔